अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है संगीता, सिगरेट और शराब। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान। मेरी डायरियों में चंद एक तफ्तीशें ऐसी हैं जो मैं मुख्तसर सी कहानी की सूरत में नहीं देना चाहता था, क्योंकि उनकी तफसीलात ऐसी हैं जो किताबी सूरत में ही पेश की जा सकती हैं। ये जो तफ्तीशी कहानी सुनाने लगा हूँ, ये उसी अरसे की वारदात है जब मैं CIA में हुआ करता था। उस दौर की पहले भी कुछ तफ्तीशें सुना चुका हूँ। एक रोज़ हमारे अंग्रेज़ SP ने मुझे और एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर एंड्रियो को अपने दफ्तर में बुलाया और एक कत्ल की वारदात की तफ्तीश हमें दी। एक मुसलमान नौजवान जिसकी उम्र 20-21 साल थी, 10-12 दिन पहले कत्ल हो गया था। मुतलका थाना तफ्तीश कर रहा था, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिला था। SP ने वजह बताई कि ये केस CIA में क्यों आया है। मकतूल के बाप ने IG को दरख्वास्त दी थी और ख़ुद भी पेश हुआ था। वो कहता था कि इलाके का थानेदार तफ्तीश में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, और जब मकतूल का बाप थाने जाता है तो थानेदार उसके साथ बेरुखी का रवैया इख्तियार करता और कभी डांट भी देता है। मकतूल के बाप ने यह भी कहा, थानेदार के इस रवैये की वजह यह है कि मकतूल की दोस्ती एक हिंदू लड़की के साथ थी और ये लड़की मुसलमान होकर मकतूल के साथ शादी करना चाहती थी। मकतूल के बाप को ये शक था हिंदुओं को लड़की के इरादे का पता चल गया होगा और उन्होंने उस मुसलमान नौजवान को कत्ल कर दिया है। थानेदार भी हिंदू था और वो साफ तौर पर तासुब का मुजाहरा कर रहा था। वो चाहता ही नहीं था कि कातिल पकड़ा जाए, क्योंकि कातिल हिंदू ही हो सकता था और थानेदार हिंदुओं की वजह से कातिल पर पर्दा डाले रखने की कोशिश में था। IG अंग्रेज़ था। अंग्रेज़ों के वक्तों के जो लोग अभी ज़िंदा हैं उनसे पूछें। अदलो इंसाफ के मामले में अंग्रेज़ बड़ा ही सख्त रवैया रखता था। कानून के आगे कोई छोटा कोई बड़ा नहीं था, ना कोई हाकिम ना कोई महकूम। कानून सबके लिए बराबर था। हमारे आज के सियासी हुक्मरानों की तरह नहीं, जो तकरीरें करते रहते हैं कि आम आदमी को इंसाफ उसके दरवाजे पर मिलेगा, मगर कानून का कोई एहतराम नहीं, ना इंसाफ कहीं नज़र आता है। जिसके पास दौलत है, कानून भी उसका और इंसाफ भी उसी के लिए है। मकतूल के बाप की दरख्वास्त पर IG ने फौरी तौर पर हुक्म जारी कर दिया। उसने इलाका थानेदार की खिंचाई करने की बजाय केस की तफ्तीश CIA के हवाले कर दी। उसने कहा कि लड़की हिंदू है और वो मुसलमान होना चाहती थी और लड़का मुसलमान है, इसलिए ये तफ्तीश दयानतदारी से और एहतियात से की जाए और ये पेश नज़र रखा जाए कि ये वारदात हिंदू मुस्लिम फसाद का बायस बन सकती है। देखो मलिक, SP ने मुझे कहा, मैं इंस्पेक्टर एंड्रियो के साथ तुम्हें इसलिए लगा रहा हूँ कि इस तफ्तीश में तुम ही कुछ कर सकोगे, लेकिन ये तफ्तीश इस तरह करना कि ये भूल जाना कि तुम मुसलमान हो। इस वक्त कानून को अपना मज़हब समझना। मैं एंड्रियो के साथ किसी हिंदू इंस्पेक्टर को ये केस दे सकता था, लेकिन हिंदू मुसलमानों के मामले में ज़्यादा मुतासब होते। मैं तुम्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ, तुम कुशादा ज़र्फ़ मुसलमान हो। ये अंग्रेज़ SP मुझे फूंक नहीं दे रहा था। अंग्रेज़ साफ को हुआ करते थे। मुझ में अगर कोई खामी या कमज़ोरी होती तो वो यूँ कहता कि तुम में ये खामी है और इसका ध्यान रखना। मैं आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अंग्रेज़ अफसरों ने कम अज़ कम मुझे कभी अपना मातहत या ग़ुलाम नहीं समझा था। मैंने कभी खुशामद भी नहीं की थी। ये मेरी दयानतदारी और फ़र्ज़ की लगन का सिला था जो अंग्रेज़ मुझे देते रहते थे। कत्ल की तफ्तीश में कुछ ज़्यादा ही तजर्बा हासिल हो गया था। ये भी एक वजह थी कि कत्ल के ज़्यादातर केस मुझे दिया करते थे। अब मैं आपको वारदात सुनाता हूँ। मैं और इंस्पेक्टर एंड्रियो मुतलका थाने में चले गए। केस की फ़ाइल खोलकर सामने रखी और SHO सब इंस्पेक्टर हरचरण दास से कहा कि पहले वो सुनाए कि वारदात किस तरह हुई और गुजरे हुए 10-12 दिनों में उसने क्या तफ्तीश की और क्या सुराग मिला। उसने सुनाया कि 10-12 रोज़ पहले
صبح سویرے اطلاع ملی کہ ایک نوجوان مسلمان کی لاش گراؤنڈ میں پڑی ہے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ 3-4 آدمیوں نے اس نوجوان کو قتل ہوتے دیکھا تھا۔ مقتول کا نام تو کچھ اور تھا لیکن میں اسے لطیف لکھوں گا۔ مجھے معلوم تو نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ مقتول کا خاندان پاکستان میں آ کر آباد ہو گیا ہوگا اور میں اس خاندان کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا۔ 3 آدمی تھانے میں اطلاع دینے آئے تھے۔ مقتول کچھ ہی دیر پہلے قتل ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ مقتول گراؤنڈ میں دوڑ لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہاکی سٹک تھی۔ یہ ایک کھلا اور ہموار میدان تھا جس کے ارد گرد بڑے اچھے درخت تھے۔ اس میدان میں ہاکی گراؤنڈ بنی ہوئی تھی اور ایک فٹ بال گراؤنڈ بھی تھی اور اس سے الگ ہٹ کر ٹینس کورٹ بھی بنی ہوئی تھی۔ صبح منہ اندھیرے کئی لوگ، زیادہ تر ہندو، اس میدان میں سیر، دوڑ اور ورزش کے لیے جایا کرتے تھے۔ ان گواہوں نے دیکھا کہ میدان کے ایک کونے میں 2 آدمیوں نے ایک نوجوان لڑکے پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور دوسرے نے مقتول سے اس کی ہاکی سٹک چھین لی اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ادھر دیکھا لیکن کوئی مدد کو نہ پہنچا۔ کوئی پہنچتا بھی تو حملہ آوروں کو پکڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ 1-2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ مقتول گر پڑا اور دونوں حملہ آور بھاگ گئے۔ صبح ابھی طلوع ہو رہی تھی اور روشنی اتنی ہو گئی تھی کہ کچھ دور سے نظر آ جاتا تھا۔ میدان سے تھوڑی دور سڑک گزرتی تھی۔ سڑک اور میدان کے درمیان ایک تانگا کھڑا تھا۔ تانگا اور گھوڑا تو ٹھیک طرح نظر آتے تھے اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ ایک آدمی تانگے کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہے، لیکن اس کا چہرہ ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مقتول گرا تو حملہ آور تانگے کی طرف دوڑے اور پچھلی سیٹ پر جا بیٹھے۔ تانگا فوراً چل پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑی تیز رفتاری سے غائب ہو گیا۔ تانگے کی نشانی یہ تھی کہ سیاہ رنگ کا تھا اور گھوڑے کا رنگ سفید تھا اور اس پر بڑے بڑے براؤن یا کچھ اسی رنگ کے دھبے تھے۔ تانگے کے سیاہ رنگ سے ہی ظاہر ہو گیا کہ یہ کسی کا پرائیویٹ تانگا تھا۔ کرائے والے تانگوں کا وہی رنگ ہوتا تھا جو آج کل شہروں کے تانگوں کا ہوتا ہے۔ ان موقع کے گواہوں نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑا بڑا ہی تندرست اور موٹا تازہ تھا۔ لوگ مقتول کی طرف دوڑے اور جا کر دیکھا وہ مر چکا تھا۔ وہ کاروں اور موٹر سائیکلوں کا زمانہ نہیں تھا۔ کسی بڑے ہی امیر آدمی کے پاس کار ہوتی تھی۔ اسکوٹر کا تو ابھی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ موٹر سائیکل بھی کم ہی کسی کے پاس ہوگا۔ اگر وہاں کسی کی کار ہوتی یا موٹر سائیکل ہوتا تو وہ تانگے کے تعاقب میں جاتا۔ اب یہ لوگ یہی کر سکتے تھے کہ تھانے اطلاع دے دیں۔ اس طرح یہ 3 آدمی تھانے جا پہنچے۔ وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو مقتول لطیف کو جانتے تھے۔ وہ ہاکی کا مشہور کھلاڑی تھا اور لڑکوں نے اپنی ٹیم بنا رکھی تھی۔ مقتول ہر صبح منہ اندھیرے اس میدان میں آتا، دوڑ لگاتا اور پھر اس کی ٹیم کے 3-4 کھلاڑی آ جاتے اور مل کر پریکٹس کیا کرتے تھے۔ مقتول BA پاس تھا۔ 1-2 آدمیوں کو اس کے گھر کا بھی علم تھا۔ انہوں نے اس کے گھر جا کر اطلاع دی اور اس طرح اس کا باپ موقع واردات پر پہنچ گیا۔ سب انسپکٹر ہرچرن داس نے وہی کارروائی کی جو میں آپ کو اپنی کہانیوں میں سنایا کرتا ہوں۔ موقع واردات پر جا کر لاش دیکھی اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ دیکھ کر لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ضربوں کی یہ تفصیل آئی تھی کہ مقتول کو ڈنڈوں سے مارا گیا تھا اور ایک ڈنڈا یا ہاکی سٹک کی ضرب کن پٹی پر اتنی زور سے لگی کہ وہاں ابھار پیدا ہو گیا اور اسی ضرب سے دماغ کو ایسا نقصان پہنچا کہ اندر سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ اسی ضرب سے موت واقع ہوئی تھی۔ یہ انتقامی قتل ہے۔ میں نے انسپکٹر اینڈریو سے کہا، بڑی شدید عداوت اس قتل کا باعث ہے۔ انسپکٹر اینڈریو بچہ یا اناڑی نہیں تھا، اس کی رائے بھی یہی تھی۔ یہ ساری رودات سن کر انسپکٹر اینڈریو نے ہرچرن داس سے پوچھا کہ اس نے اب تک کیا تفتیش کی ہے اور وہ کسی حتمی رائے تک پہنچا ہے یا نہیں۔ ہرچرن داس نے بتایا کہ مقتول لڑکا جھگڑالو طبیعت کا شخص تھا اور ذرا سی بات پر لڑائی مول لے لیتا تھا۔ ظاہری طور پر اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، لیکن ایسے اشارے ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول
راہ جاتی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ کسی غیرت مند نے اسے اسی وجہ سے مار دیا یا مروا دیا ہوگا۔ میں نے سب انسپکٹر ہرچرن داس کی یہ باتیں تفصیل سے نہیں سنائیں، صرف یہ مختصر سی بات بطور نمونہ سنائیے۔ وہ جو بولتا جا رہا تھا، میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مقتول اپنی کسی غلطی یا زیادتی کی وجہ سے قتل ہوا ہے اور وہ بد اخلاق اور بد کردار آدمی تھا۔ ہرچرن داس کو معلوم نہیں تھا کہ ہمیں اپنا ہی ایس پی بتا چکا ہے کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ مقتول کی دوستی تھی۔ ایک بات بتاؤ ہرچرن، سنا ہے اس واردات میں کسی لڑکی کا بھی ذکر آتا ہے؟ یہ کوئی ہندو لڑکی ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ میں نے صاف طور پر دیکھا کہ ہرچرن ذرا چونکا اور کچھ گھبرایا، اور پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہاں ملک صاحب، میں نے بھی سنا تھا، لیکن یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ مقتول نے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لڑکی اس کے ہاتھ نہ آئی اور یہ بات اسی پر ختم ہو گئی۔ میں نے اس سلسلے میں 2-3 اور سوال کیے اور انسپکٹر اینڈریو نے بھی کچھ پوچھا۔ ہرچرن داس نے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، سیدھے طریقے سے جھوٹ بھی نہ بول سکا۔ میں نے اور اینڈریو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اینڈریو میرا یہ رد عمل سمجھ گیا تھا۔ میں نے فائل اٹھائی اور ہم دونوں تھانے سے نکل آئے۔ یہ شخص صاف طور پر جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ اس ہندو لڑکی کا تفتیش میں ذکر یا اشارہ نہ آئے۔ انسپکٹر اینڈریو نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے کیا نوٹ کیا ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ یہ بات اینڈریو نے بھی نوٹ کی تھی۔ ہمیں ہرچرن داس کی رہنمائی اور اس کے تعاون کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہمیں اپنے کرائمز ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر اپنے طور پر تفتیش کرنی تھی۔ شاید بعض قارئین نہ سمجھ سکے ہوں کہ ہم نے سب انسپکٹر ہرچرن داس پر کیا شک کیا تھا اور کیوں کیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ اگر جھوٹ ہی بول رہا تھا تو کیوں بول رہا تھا۔ میں اس کا پس منظر بیان کر لوں تو پھر کہانی آگے سناؤں گا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کا جانی دشمن ہے اور وہ اسلام کے وجود کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اہل ہنود کے دلوں میں مسلمانوں کی جو نفرت اور حقارت پائی جاتی ہے، اس کا صحیح اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے ہندوؤں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ ایسا ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی عورت کو کسی غیر مذہب کا کوئی آدمی اچھا لگتا ہے، یا کسی مرد کو غیر مذہب کی عورت سے محبت ہو جاتی ہے، تو دونوں میں سے ایک اپنا مذہب تبدیل کر لیتا ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں، لیکن اہل ہنود کے ہاں کوئی اور ہی رواج ہے۔ کوئی ہندو آدمی کسی مسلمان عورت کو اپنے مذہب میں لا کر شادی کرے تو ہندو اسے بہت اچھا سمجھتے، لیکن کوئی ہندو عورت اسلام قبول کر کے کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرے تو ہندو اس مسلمان کے خلاف طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں اسی بات پر ہندو مسلم فساد بھی ہوئے ہیں، جس میں کئی مسلمان مارے بھی گئے، زخمی بھی ہوئے۔ پھر جب 14 اگست سن 1947 کے روز ہندوستان تقسیم ہو کر آزاد ہو گیا تو ہندوؤں نے اس سلسلے میں اپنی پالیسی اور زیادہ سخت کر دی۔ اب تو ہندوؤں کا اپنا راج تھا۔ ایسا کوئی قانون تو نہ تھا، لیکن ہندوؤں کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں نے ایسی فضا پیدا کر دی کہ کوئی مسلمان کسی ہندو لڑکی کے ساتھ دوستی پیدا کر لیتا ہے تو یہ ایک جرم سمجھا جاتا ہے، جس کی سزا موت ہے۔ وہ مسلمان پر اصرار طریقے سے قتل ہو جاتا ہے، یا کسی نہ کسی بہانے ہندو اس کے محلے یا آبادی پر ہلہ بول کر متعدد مسلمانوں کو مار ڈالتے ہیں۔ مہاتما گاندھی کو ہندو امن اور بدنو انسان کی محبت کا اوتار کہتے ہیں۔ مہاتما گاندھی اٹھتے بیٹھتے ہندو مسلم بھائی بھائی کی رٹ لگائے رکھتا تھا، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرے۔ آگے چل کر ہندوؤں نے، بلکہ ہندوؤں کے برسر اقتدار لیڈروں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اچھے اچھے معزز اور خوشحال مسلمان گھرانوں کی لڑکیوں کو کالجوں میں وظیفے دینے شروع کر دیے اور سرکاری دفتروں میں مسلمان لڑکیوں کو بڑی اچھی ملازمتیں دی جانے لگیں۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ہندو سرکاری طور پر ان مسلمان لڑکیوں کو بے دریغ مراعات دیتے ہیں اور ان کے والدین پر بھی نوازشات کرتے ہیں، اور پھر ان لڑکیوں کو ہندو لڑکوں کے ساتھ بیاہ دیتے ہیں۔ ایسے مسلمان والدین ہندوؤں کے احسانات کے نیچے اس قدر دبے ہوتے ہیں کہ وہ اعتراض نہیں کرتے اور اپنی بیٹی ہندوؤں کے حوالے کر دیتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ وہ لڑکی ہندو ہو جاتی ہے۔ پہل تو یوں ہوتا رہا ہے کہ کسی علاقے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو کئی طریقوں سے اس قدر دہشت زدہ کیا کہ ان کی 1-2 بیٹیاں اڑا لیں یا باقاعدہ حملہ کر کے 2-3 لڑکیاں اغوا کر لیں اور جبراً انہیں ہندو بنا کر ہندوؤں کے ساتھ بیاہ دیا۔ لیکن بھارتی حکومت نے بہتر طریقہ یہ سوچا جو میں نے اوپر بیان کیا ہے، یعنی مسلمانوں کو نوازشات اور مراعات کی زنجیروں میں جکڑ لیا جائے اور ان کی بیٹیاں ہتھیا لی جائیں۔ میں نے سنا ہے کہ ہندوؤں کا یہ طریقہ کار پوری طرح کامیاب ہو رہا ہے، لیکن کوئی ہندو لڑکی اپنا مذہب چھوڑ کر کسی مسلمان کے ساتھ شادی کرے تو میں بتا چکا ہوں کہ اس مسلمان کو کس انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سیف الدین کچلو بھارت کے بڑی مشہور قانون دان اور سیاستدان تھے۔ کئی سال گزرے، انہوں نے وہاں ایک کتاب انگریزی میں لکھی تھی جس کا موضوع یہی تھا کہ بھارت میں مسلمانوں کے متعلق ہندوؤں کا کیا رویہ ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار اور کچھ زندہ مثالیں پیش کر کے اپنا نقطہ نظر واضح کیا تھا۔ اس کتاب کا ایک باب مسلمان لڑکوں اور ہندو لڑکیوں کی آپس میں شادی کے متعلق تھا۔ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ یہ پورا باب ترجمہ کر کے پیش کروں، لیکن میں اصل کہانی سے ہٹ جاؤں گا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی ہندو لڑکی نے کسی مسلمان شخص کے ساتھ شادی کر لی تو یہ معاملہ ہائی کورٹ بلکہ سپریم کورٹ تک پہنچایا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ہندو جج بھی اس معاملے میں مسلمانوں کے خلاف ہندوانہ تعصب کا مظاہرہ کرتے اور مسلمانوں کے خلاف فیصلے دیتے۔ میں نے سنا ہے کہ اب یعنی حال ہی میں بھارت کے 2 یا 3 صوبوں کی حکومتوں نے باقاعدہ قانون بنا دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی ہندو عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اور یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی کہ ہندو عورت اپنی مرضی سے اس مسلمان کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس جرم کی باقاعدہ سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں جو بات واضح کرنا چاہتا تھا وہ واضح ہو گئی ہے۔ میں اور انسپکٹر اینڈریو سب انسپکٹر ہرچرن داس پر جو دروغ گوئی کا شک کر رہے تھے وہ اسی پس منظر میں تھا۔ وہ اس قتل کی واردات میں ہندو لڑکی پر پردہ ڈال رہا تھا اور مقتول کو بہت برا اور بد اخلاق ثابت کر رہا تھا۔ اسے یقیناً یہ خیال آ گیا تھا کہ مقتول نے اس ہندو لڑکی کے ساتھ بڑی گہری دوستی چلا رکھی تھی، اس لیے اس کے قاتل ہندو ہی ہوں گے، لہٰذا یہ ثابت ہی نہ ہونے دیا جائے کہ واردات کا باعث کوئی ہندو لڑکی تھی، ورنہ قتل کا شک اس لڑکی کے لواحقین یا دیگر ہندوؤں پر ہوگا۔ ہرچرن داس دراصل قتل کی اس واردات کو عدم پتہ قرار دینے کی کوشش میں تھا۔ معلوم نہیں وہ اس خوش فہمی میں کس طرح مبتلا ہو گیا تھا کہ وہ CIA کے 2 انسپکٹروں کو بے وقوف بنا لے گا، جن میں ایک انسپکٹر انگریز تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمارا شک تھا کہ قاتل ہندو ہوں گے اور قتل کا باعث مقتول کی اس ہندو لڑکی کے ساتھ محبت ہوگی۔ قتل کا باعث کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ اگر ایک ہی شک کو سامنے رکھ کر تفتیش کی جائے تو اتفاق کی بات ہوتی ہے کہ یہی شک صحیح نکلے، لیکن عام طور پر تفتیش ناکام ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے اس ہندو تھانے دار کی ذہنیت اور اس کے رویے کی بات سنائی ہے۔ مقتول کے گھر کا ایڈریس فائل میں موجود تھا۔ ہم نے سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلانا بہتر سمجھا اور بلوا لیا۔ یہ شخص لباس ڈیل ڈول اور انداز سے صحیح معنوں میں معزز لگتا تھا، اور پھر پتہ چلا کہ یہ معزز آدمی اپنا ایک وقار اور معاشرے میں ایک مقام رکھتا ہے۔ اس نے جب بات شروع کی تو میں نے دیکھا کہ خود اعتمادی سے بولتا تھا۔ نوجوان بیٹے کا غم تو اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، لیکن وہ کسی وقت بھی جذباتی نہ ہوا۔ پوچھ گچھ کی ابتدا انسپکٹر اینڈریو نے کی۔ یہ انگریز اردو روانی سے بولتا اور سمجھتا تھا اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ مجھ سے وہ پنجابی بول چال بھی سیکھ رہا تھا۔ اس نے مقتول کے باپ سے پہلی بات یہ پوچھی کہ اس کے بیٹے کا دشمن کون تھا۔ باپ نے جواب دیا کہ جہاں تک اسے معلوم ہے اس کا دشمن کوئی بھی نہیں تھا جو اسے دشمنی کی بنا پر قتل ہی کر دیتا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بیٹا زندہ دل لڑکا تھا، مقتول BA پاس تھا اور بڑے اچھے نمبروں پر پاس ہوا تھا۔ یہ تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مقتول کالج میں ہاکی ٹیم کا بڑا اچھا کھلاڑی تھا اور تعلیم سے فارغ ہو کر بھی ہاکی کھیلتا تھا۔ وہ شاید لڑنے جھگڑنے والا لڑکا تھا؟ اینڈریو نے مقتول کے متعلق پوچھا۔ کبھی آپ کو ایسی شکایت یا اطلاع ملی ہے کہ آپ کا بیٹا کبھی کسی کے ساتھ لڑائی مار کٹائی کی حد تک لڑا ہو؟ میری ایک بات پر غور کریں صاحب،
مقتول کے باپ نے کہا، یہ آپ میرے بیٹے کے دوستوں سے پوچھیں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے کیسا تھا اور اس کا چال چلن کیا تھا۔ ایک تو ہاکی کی پوری ٹیم، بیٹے کے پرانے کلاس فیلوز اور 2-3 لڑکے اس کے گہرے دوست بھی ہیں۔ بہتر ہے آپ ان سے پوچھیں، کچھ کے ایڈریس میں دے دوں گا۔ میں آپ کے سوال کا یہی جواب دوں گا کہ مجھے اس کے خلاف کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی شکایت یا رپورٹ کبھی نہیں ملی تھی۔ یہ تو ہم نے مختلف ذرائع سے معلوم کرنا ہی تھا کہ مقتول کی دوستی اور دشمنی کس کے ساتھ تھی اور اخلاقی لحاظ سے وہ کیسا تھا۔ اس کے باپ سے ہم نے پوچھا کہ یہ کسی ہندو لڑکی کا معاملہ کیا ہے، کیا مقتول کے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ مراسم تھے؟ ہاں صاحب، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اس سوال کا صحیح جواب دوں گا، صحیح اس لیے کہ بیٹے نے خود میرے ساتھ اس لڑکی کا ذکر کیا تھا۔ اس لڑکی کا نام سنگیتا ہے، میرے بیٹے کے ساتھ گورنمنٹ کالج میں پڑھی ہے۔ 1 مہینہ اور کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بیٹے نے پہلے اپنی ماں کو بتایا، پھر میرے ساتھ براہ راست بات کی۔ کہتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کی کالج کے وقتوں کی پاکیزہ دوستی ہے اور وہ اسلام قبول کر کے اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ لڑکی کا باپ کون ہے اور وہ کس سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں، میں نے اسے یہ خیال ذہن سے نکال دینے کو کہا، اسے یہ کہہ کر ڈرایا کہ یہ لڑکی خواہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کے شادی کرے گی لیکن ہندو برداشت نہیں کریں گے اور میرے بیٹے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ میرا بیٹا اتنا برخوردار تھا کہ اس نے میری اجازت ضروری سمجھی۔ میں نے اسے بڑی اچھی طرح سمجھایا اور نتائج سے خبردار کیا۔ اس نے ضد نہیں کی اور کوئی بات نہ کی، لیکن میں نے یہ ضرور محسوس کیا کہ اسے مایوسی ہوئی ہے اور اسے شاید میری وارننگ اچھی نہیں لگی۔ اس کے بعد اس نے اس معاملے میں میرے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس نے سب انسپکٹر ہرچرن داس کو یہ بات بتائی تھی۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ یہ بات بتانے پر ہی یہ تھانے دار اس کے ساتھ بگڑ گیا تھا۔ پہلے تو اس نے ٹال مٹول کی اور جب مقتول کے باپ نے اس پر زور دیا کہ قتل کا باعث یہ ہندو لڑکی ہو سکتی ہے تو ہرچرن داس نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ تمہارا بیٹا بد چلن اور بدمعاش تھا اور اسی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ ہرچرن داس نے اس لڑکی کا جیسے کوئی نوٹس ہی نہ لیا ہو۔ اس کے بعد مقتول کا باپ جب بھی تھانے گیا، ہرچرن داس نے اس کے ساتھ کوئی الٹی بات کی اور باپ نے تنگ آ کر درخواست لکھی اور آئی جی کے دفتر میں چلا گیا۔ اس انگریز آئی جی نے اسے فوراً بلا لیا، درخواست پڑھی اور بڑی شفقت سے اس ہندو لڑکی کے متعلق پوچھا۔ باپ نے ہرچرن داس کے رویے کی شکایت کی۔ آئی جی نے ذرا دیر نہ لگائی اور کیس CIA کے سپرد کر دیا۔ ایک اور بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ واردات اس وقت کی ہے جب جنگ عظیم کو ختم ہوئے ابھی 5-6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ اس جنگ نے لوگوں میں ہر طرح کی بیداری پیدا کر دی تھی، جس میں سیاسی بیداری خاص طور پر شامل تھی۔ ہندوؤں نے جنگ کے دوران کاروبار، تجارت اور ٹھیکوں سے بے پناہ دولت کمائی تھی۔ اس کے ساتھ ہندو اور مسلمان لیڈر انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے محاذ پر سرگرم ہو گئے تھے۔ پاکستان کے لیڈروں کے سامنے تو ایک واضح لائحہ عمل تھا جو انہوں نے قرارداد پاکستان 23 مارچ سن 1940 کے مطابق طے کر لیا تھا۔ اس کے مطابق پاکستان کا نعرہ بڑی تیزی سے اٹھنے لگا تھا۔ ہندو اور دیگر غیر مسلم لیڈر پہلے تو پاکستان کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن جوں یہ نعرہ اور مطالبہ پھیلتا گیا اور اس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا تو ہندوؤں کے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے ہندوؤں کی ایسی آوازیں اپنے کانوں سے سنی تھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ انگریز اتنے بے وقوف نہیں کہ ملک کو تقسیم کر دیں گے، اور اگر انہوں نے تقسیم کر ہی دیا اور پاکستان بن گیا تو وہ یعنی ہندو ملک کے تمام مسلمانوں کو مار مار کر یہاں سے بھگا دیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ اپنے ملک میں جا کر رہو۔ اس طرح ہندو کچھ زیادہ ہی شیر اور دلیر ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے پہلے سے زیادہ دشمن ہو گئے۔ مقتول کا باپ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا اور وہ بتا چکا تھا۔ ہمیں اس لڑکی سنگیتا کے متعلق بہت کچھ معلوم کرنا تھا۔ مقتول کے باپ نے مقتول کے 2 دوستوں کے نام بتائے، جن میں سے ایک کے گھر کا ایڈریس جانتا تھا۔ باپ نے بتایا کہ اس کے بیٹے کے یہ دونوں دوست اس کے گھر آتے رہتے تھے اور ان کی دوستی بہت ہی گہری تھی۔ ہم نے مقتول کے باپ کو فارغ کر دیا اور جس لڑکے کا اس نے ایڈریس اور نام دیا تھا،
ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج کر اسے بلوایا۔ یہ نوجوان لڑکا مقتول کا ہم عمر تھا۔ وہ آیا تو میں نے اس سے اس کے دوسرے دوست کا ایڈریس پوچھا جو اس نے لکھوا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسے جیپ پر بھیجتا ہوں اور وہ اس دوست کو بھی ساتھ لے آئے۔ یہ دیکھ کر کہ یہ لڑکا کچھ ڈرا ڈرا سا لگتا ہے، اسے چند منٹ اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ سے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور وہ مجھ سے اور اس انگریز انسپکٹر سے بالکل نہ ڈرے۔ ہم مقتول اور اس ہندو لڑکی کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس لڑکے کا حوصلہ مضبوط کر کے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ وہ جیپ لے اور اس لڑکے کو ساتھ لے جائے اور اس کے دوست کو بھی لے آئے۔ کوئی 1 گھنٹے بعد یہ لڑکا بھی آ گیا۔ یہ بھی ان کا ہم عمر ہی لگتا تھا۔ انسپکٹر اینڈریو سے بات کر کے ان دونوں کو اکٹھا ہی بٹھا لیا۔ انہیں کہا کہ وہ جو کچھ بھی بتائیں گے وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ انہوں نے یہ راز کھولا ہے۔ میں نے ایک بار پھر انہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ دونوں الگ الگ میرے پاس بیٹھنا چاہیں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ دونوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ان کی دوستی اتنی گہری ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے اور اکٹھے ہی بیٹھ کر ہر سوال کا جواب دیں گے۔ میں نے ان سے سب سے پہلے یہ بات پوچھی کہ مقتول طبیعت، مزاج اور غصے کے لحاظ سے کیسا تھا اور کیا وہ لڑائی جھگڑا مول لینے کا عادی تھا۔ دونوں نے بڑے ٹھوس لہجے میں جواب دیا کہ مقتول کا مزاج ہر وقت شگفتہ رہتا تھا اور غصہ تو اسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جہاں تک ان کی یاد پیچھے جاتی ہے انہیں کوئی ایسا موقع یاد نہیں آتا کہ مقتول نے کسی کے ساتھ زبانی کلامی یا دست و گریبان ہو کر لڑائی جھگڑا کیا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا چاہتا تو وہ بڑے اچھے انداز سے صلح سمجھوتا کر لیا کرتا تھا۔ ان سے ہم نے خاصی باتیں پوچھیں جو تمام کی تمام یہاں لکھنا ضروری نہیں۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات اس لڑکی کی تھی۔ ان دونوں سے کہا کہ وہ لڑکی کے متعلق جو کچھ بھی جانتے ہوں بتائیں۔ دونوں نے جو کچھ سنایا وہ مختصراً یوں تھا کہ مقتول اور سنگیتا کی دوستی کالج سے شروع ہوئی تھی جب وہ دونوں 4th ایئر میں تھے۔ یہ دوستی اس طرح شروع ہوئی کہ 2 مسلمان لڑکے اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے تھے اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ اس وقت تک مقتول کی اس لڑکی کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہیں تھی۔ یہ دونوں لڑکے کچھ اوچھے سے تھے اور ان کی چھیڑ چھاڑ بھی بڑی گھٹیا اور اوچھی ہوتی تھی۔ ایک روز ان میں سے ایک لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادہ ہی بیہودہ مذاق کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ لڑکی کو غصہ آ گیا اور اس نے اس لڑکے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لڑکے نے پہلے سے زیادہ بیہودگی کی باتیں اور حرکتیں کی۔ مقتول کہیں قریب ہی تھا۔ اسے یہ حرکت ایسی بری لگی کہ اس نے اس لڑکے کو منع کیا لیکن لڑکا بڑکے مارنے لگا۔ مقتول ایک تو کھلاڑی تھا اور ورزش بھی باقاعدہ کرتا تھا، اس لیے اس کے جسم میں طاقت تھی اور جسم بڑا گٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس بیہودہ لڑکے کو پہلے تو ایک گھونسا مارا اور جب وہ لڑکا جوابی حملہ کرنے آیا تو مقتول نے اسے اوپر اٹھا کر زمین پر پھینکا اور پاؤں اس کی گردن پر رکھ دیا۔ باقی لڑکے تماشا دیکھنے لگے۔ وہ سب اس لڑکے کے خلاف تھے۔ مقتول کے دوستوں نے کہا کہ مقتول لڑنے جھگڑنے والا لڑکا تھا ہی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ بزدل تھا اور کہیں جائز لڑائی سے بھی گھبراتا تھا۔ وہ تو بڑے مضبوط دل گردے والا نوجوان تھا۔ اس نے ایک لڑکے کی پٹائی کر دی تو اس کا دوسرا ساتھی اس سے ڈر گیا اور اس روز کے بعد انہوں نے اس لڑکی کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا۔ لڑکی مقتول کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی لیکن مقتول نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی، جیسے اس واقعے کے ساتھ اس لڑکی کا کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ اگلے روز لڑکی کالج بند ہونے کے وقت مقتول کے راستے میں آ گئی اور بولی کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہے۔ مقتول نے بڑی سنجیدگی سے اسے کہا کہ اس میں شکریہ ادا کرنے والی کوئی بات نہیں، یہ اس کی اپنی فطرت ہے کہ نہ خود کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے نہ کسی کو ایسا کرتے دیکھ کر برداشت کرتا ہے۔ مقتول کا یہی کردار تھا جس سے لڑکی اتنی متاثر ہوئی کہ مقتول کے قریب ہونے لگی اور آخر ان کی دوستی ہو گئی۔ دوستی بھی ایسی ہوئی کہ نوبت شادی کے وعدوں تک بلکہ شادی کے فیصلے تک جا پہنچی۔ لڑکی کہتی تھی کہ اسے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ مسلمان ہو جائے گی اور گھر سے بھاگ کر مقتول کے ساتھ شادی کر لے گی اور پھر مقتول اسے جہاں بھی رکھے گا وہ ہنسی خوشی رہے گی۔ مقتول کے دوستوں نے بتایا کہ لڑکی نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تھا۔
لیکن یہ ارادہ اس لیے ملتوی ہوا کہ پہلے دونوں بی اے کر لیں۔ دونوں نے بی اے کر لیا اور اب لڑکی نے گھر سے بھاگنا تھا اور مقتول کے ساتھ کہیں اور چلے جانا تھا، لیکن کوئی ایسی جگہ اور کوئی ایسا شہر ذہن میں نہیں آ رہا تھا جہاں جاتی مقتول کو نوکری مل جاتی اور دونوں وہاں جا کر آباد ہو جاتے۔ مقتول اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن محبت دل میں ایسی گہری اتری تھی کہ وہ گھر چھوڑنے پر آمادہ ہو گیا۔ پھر بھی اس نے گھر والوں کی اجازت ضروری سمجھی۔ یہ مقتول کی شرافت تھی۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مقتول نے اپنے باپ سے اجازت طلب کی تھی اور باپ نے اسے نتائج سے ڈرایا تھا۔ باپ نے ہی نہیں، ان دوستوں نے بھی مقتول کو اس محبت اور اپنے ارادے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی تھی اور اسے اکثر خبردار کرتے رہتے تھے کہ ہندوؤں کو پتہ چل گیا تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن مقتول کو اس لڑکی نے بہت پابند اور مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ان دوستوں سے پوچھا کہ مقتول اور اس لڑکی کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہوں گی، یہ کہاں اور کس طرح ملتے ملاتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ملنے ملانے کے معاملے میں دونوں محتاط نہیں تھے۔ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں اور لڑکی کی بےتابی کا یہ عالم تھا کہ مقتول کی ٹیم کا جہاں کہیں میچ ہوتا وہ وہاں پہنچ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک روز شاہدرہ میں پولیس کی ٹیم کے ساتھ مقتول کی ٹیم کا میچ تھا اور لڑکی وہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ ان میچوں میں تماشائی کوئی ہزاروں یا سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہوتے تھے، یہی کوئی چند ایک لوگ میچ دیکھنے رک جاتے تھے۔ اتنے تماشائیوں میں ایسی نوجوان گوری چٹی خوبصورت لڑکی سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ میچ کے بعد مقتول اور لڑکی کچھ دیر اکٹھے رہتے اور انہیں سب دیکھتے تھے۔ دونوں لڑکے باری باری بول رہے تھے، کبھی میں ان سے کوئی بات پوچھ لیتا اور کبھی انسپکٹر اینڈریو کوئی سوال کرتا اور اس طرح بات لمبی ہوتی گئی اور واضح بھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قاتل کون ہو سکتا ہے؟ لطیف کی کسی کے ساتھ دشمنی تو تھی نہیں، اسے ہندوؤں نے قتل کیا ہے یا لڑکی کے باپ نے قتل کروایا ہے؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کی محبت اور ملاقاتیں ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ لڑکی کا باپ کوئی بڑا لیڈر تو نہیں، لیکن سیاست میں اس کا مقام ذرا اونچا ہے اور وہ ہندو مہا سبھائی ہے۔ مہا سبھائی نام سن کر میرے کان کھڑے ہوئے۔ یوں تو ہر ہندو ہر مسلمان کا دشمن ہے، لیکن مہا سبھائی تو اعلانیہ مسلمانوں کے قتل کی باتیں کرتے۔ مسلمانوں کے معاملے میں مہا سبھائی انتہا پسند ہے۔ انسپکٹر اینڈریو بھی مہا سبھائیوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم دونوں کے سامنے یہ شک زیادہ پختہ ہو کر آ گیا کہ قتل کا باعث یہی لڑکی ہے اور قاتل ہندو ہیں۔ یہ شک پختہ ہو جانے کے باوجود ہم نے اسی شک کو ذہن میں نہ رکھا، قاتل کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ ہم ان دونوں دوستوں کو اور زیادہ کریدنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اور شک پیدا کر دیا۔ یہ بات لڑکی نے مقتول کو تفصیلاً بتائی تھی اور مقتول نے اپنے ان دوستوں کو بتا دی تھی۔ بات یہ تھی کہ لڑکی کا ایک منگیتر تھا، ان کی منگنی کئی سال پہلے ہو چکی تھی اور شادی اس لیے ملتوی ہوئی کہ لڑکی بی اے کر لے، لیکن بی اے کر لینے کے بعد بھی شادی نہ ہوئی۔ لڑکی نے مقتول کو بتایا کہ لڑکی کو یہ منگیتر نہ صرف یہ کہ پسند نہیں تھا بلکہ اسے بہت ہی برا لگتا تھا۔ پھر یہ وجہ پیدا ہو گئی کہ لڑکی مقتول کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ منگیتر کا حلیہ یہ بتایا گیا کہ پکا کاروباری آدمی تھا اور جسم موٹا اور پیٹ بڑا ہوا اور چہرے سے بھی بھدا اور فضول سی صورت کا آدمی تھا، طبعاً بھی خالص کاروباری ہندو تھا۔ ان دوستوں کے بیان کے مطابق لڑکی نے مقتول کو بتایا تھا کہ اس نے ایک روز منگیتر کو کسی جگہ اتفاق کیا، آمنے سامنے آ جانے پر صاف کہہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی اور وہ کوئی اپنا انتظام کر لے۔ یہ منگیتر ایک تو جسمانی لحاظ سے بھینسا لگتا تھا اور وہ اپنے آپ کو غنڈہ اور بدمعاش بھی سمجھتا تھا، اور اسی کماش کے 2-3 آدمیوں کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ غالباً شراب بھی پیتا تھا۔ اس کے متعلق ہم نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کر لینا تھا۔ ابھی ہم دونوں لڑکوں کی رپورٹ لے رہے تھے۔ لڑکے یہ نہ بتا سکے کہ منگیتر کو پتہ چل گیا تھا یا نہیں کہ لڑکی مقتول کو چاہتی ہے اور اس سے ملتی رہتی ہے۔ بہرحال یہ منگیتر ہمارا ایک اور مشتبہ تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ ان دونوں لڑکوں کو ہم نے جیسے نچوڑ ہی لیا تھا۔ انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں اور پورا تعاون کیا۔ انہیں ہم نے گھر بھیج دیا۔
دن کے وقت ہم نے تھانے دار ہرچرن داس کو فون پر کہا تھا کہ کل صبح موقع کے وہ تینوں گواہ ہمارے پاس بھیج دے۔ ہم مقتول کی ہاکی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے۔ مقتول کے ان دو دوستوں کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ہاکی کی ٹیم ہر روز 4 بجے یا اس سے ذرا بعد گراؤنڈ میں پریکٹس کے لیے آتی ہے۔ ہم نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ اگلے روز شام کو وہیں گراؤنڈ میں چلے جائیں گے۔ اگلے روز ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں گئے تو موقع کے تینوں گواہ پہلے سے وہاں موجود تھے اور سب انسپکٹر ہرچرن داس بھی ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ مجھے بازو سے پکڑ کر الگ برآمدے میں لے گیا۔ وہ تو منت سماجت پر اتر آیا تھا، کہتا تھا کہ میں اس کا خیال رکھوں۔ اسے اپنی فریب کاری کا احساس ہو گیا تھا۔ میرا اور انسپکٹر اینڈریو کا یہ شک صحیح ثابت ہوا کہ ہرچرن داس دانستہ تفتیش میں گڑبڑ کر رہا ہے تاکہ ہندوؤں پر یا لڑکی کے مہاسبھائی باپ پر شک نہ ہو اور وہ پکڑے نہ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ CIA کے پاس جو تفتیش جاتی ہے وہ دودھ الگ اور پانی الگ کر دیا کرتی ہے۔ وہ میری منت کر رہا تھا کہ میں اپنی تفتیش کروں اور یہ ظاہر نہ ہونے دوں کہ اس سے کوئی کوتاہی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہوئی تھی۔ ہرچرن داس مکار اور عیار ہندو تھا۔ وہ ایک مسلمان نوجوان کے قتل کی واردات گول کر رہا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر رکھا تھا کہ اس کے خلاف تو ہم رپورٹ ضرور ہی لکھیں گے۔ انسپکٹر اینڈریو تو اور ہی زیادہ غصے میں تھا۔ بہرحال ہرچرن کو میں نے جھوٹی تسلیاں دیں اور کہا کہ اسے صرف سزا دلوا کر مجھے کچھ نہیں ملے گا اور میں ایسی حرکت بالکل نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں اس پر پردہ ڈالے رکھوں تو وہ میری کچھ خدمت بھی کر دے گا۔ اس کا مطلب رشوت سے تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور جھوٹا وعدہ کیا کہ میں بغیر کسی خدمت کے اسے بچائے رکھوں گا۔ جھوٹے کے ساتھ بہترین رویہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا جائے۔ ہم نے موقع کے تینوں گواہوں کو اکٹھی بٹھا لیا۔ ان میں 2 ہندو تھے اور 1 مسلمان۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان تینوں نے پہلے روز تھانے میں کیا بیان دیا تھا۔ یہ ہمیں تھانے سے معلوم ہو چکا تھا اور فائل میں بھی موجود تھا۔ پھر بھی ہم نے انہیں کہا کہ وہ یاد کر کے اور ذہن پر زور دے کر بتائیں کہ انہوں نے مقتول کو کس طرح قتل ہوتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بالکل وہی بیان دیا جو وہ پہلے دے چکے تھے۔ میں نے اور انسپکٹر اینڈریو نے کئی سوال پوچھے اور بہت قریدہ جسے بال کی کھال اتارنا کہتے ہیں، انہوں نے کوئی نئی بات نہ بتائی۔ میں نے ان قاتلوں کی شناخت کی بات کی تو انہوں نے بتایا کہ دونوں نے اپنے منہ اور ناک رومالوں سے اس طرح ڈھانپے ہوئے تھے کہ رومال چہروں پر بندھے ہوئے تھے۔ شناخت نہ کر سکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ کچھ دور تھے اور صبح کی روشنی ابھی سفید نہیں ہوئی تھی۔ یہی نظر آتا تھا کہ 2 آدمی ایک آدمی کو مار پیٹ رہے ہیں اور وہ بھاگے جا رہے ہیں اور دور تانگا کھڑا ہے۔ حملہ آور جب تانگے کی طرف بھاگ رہے تھے تو یہ تینوں اور کچھ آدمی بھی مقتول کی طرف دوڑے۔ اس طرح یہ تینوں قریب آ گئے اور وہاں سے تانگے اور گھوڑے کو اتنا اچھی طرح دیکھ لیا کہ تانگے کا رنگ اور گھوڑے کا رنگ بھی انہیں ٹھیک نظر آیا، لیکن تانگے میں جو آدمی بیٹھا تھا اس کا چہرہ صاف نظر نہ آیا۔ ان سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہرچرن داس نے انہیں پھر کبھی تھانے بلایا ہی نہیں تھا۔ تینوں کو ہم نے فارغ کر دیا۔ تانگے اور گھوڑے کی نہایت اچھی اور واضح نشانیاں مل گئی تھیں۔ یہ کسی کا پرائیویٹ تانگا تھا۔ دلی جیسے بڑے شہر میں ایک خاص رنگ کے تانگے کو ڈھونڈنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ تانگا کرائے کے لیے ہو یا پرائیویٹ، اس کا لائسنس بنوانا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں کاریں بہت ہی کم تھیں اور بعض امیر لوگ اپنے پرائیویٹ تانگے رکھ لیتے تھے اور ان کے باقاعدہ لائسنس بنوائے جاتے تھے۔ ہم دونوں نے اس سلسلے میں یہ کارروائی کی کہ میونسپل کارپوریشن کے اس دفتر میں چلے گئے جہاں سے تانگوں کے لائسنس بنوائے جاتے تھے۔ ہم نے اپنا تعارف کرایا تو فوراً تمام ریکارڈ ہمارے آگے رکھ دیا گیا۔ میں نے متعلقہ اہلکار سے کہا کہ وہ پرائیویٹ تانگوں کا ریکارڈ دکھائے۔ وہ دیکھا تو کل 60 یا غالباً 65 پرائیویٹ تانگے لائسنس یافتہ تھے۔ میں نے یہ سارا ریکارڈ چیک کیا۔ میں دیکھ یہ رہا تھا کہ سنگیتا کے باپ کا پرائیویٹ تانگا ہے یا نہیں۔ اس ریکارڈ میں اس کا نام نہیں تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہندوؤں کے نام پر بہت ہی کم تانگے تھے۔ زیادہ تر مسلمانوں کے نام تھے یا چند ایک پارسی تھے یا انگریز یا اینگلو انڈین تھے۔
مشکل یہ پیدا ہو رہی تھی کہ اس ریکارڈ میں تانگے کی اتنی سی ہی تفصیل تھی کہ یہ تانگا کرائے کے لیے چلایا جا رہا ہے یا پرائیویٹ ہے۔ اس میں تانگے کے رنگ اور قسم اور گھوڑے کی کوئی نشانی نہیں دی گئی تھی۔ ان تفصیلات کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بہرحال یہ اطمینان ہو گیا کہ ریکارڈ موجود ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ وہاں سے اٹھے اور ہم ٹریفک پولیس کے ہیڈ کوارٹر چلے گئے۔ ایک ایس پی سے ملے۔ خوش قسمتی سے وہ انگریز تھا۔ انسپکٹر اینڈریو نے اسے واردات سنا کر بتایا کہ قاتل ایک پرائیویٹ تانگے میں بیٹھ کر بھاگے تھے۔ تانگے اور گھوڑے کے رنگ بھی بتائے۔ اس انگریز ایس پی نے کہا کہ وہ تمام ٹریفک پولیس کو یہ حکم دے گا کہ اس رنگ کا تانگا اور اس رنگ کا گھوڑا نظر آئے تو اسے فوراً پکڑ لیں۔ میرا خیال یہ تھا اور اینڈریو کی بھی یہی رائے تھی کہ قاتل اگر عقل مند ہوئے تو وہ اس تانگے اور گھوڑے کو کچھ عرصہ باہر نہیں لائیں گے۔ ہمیں اس کے باوجود ملزم کا سراغ لگانا تھا۔ یہ تفتیش ایسی پھیلی ہوئی تھی کہ میں لکھ تو رہا ہوں لیکن پتہ چل رہا ہے کہ کچھ باتیں چھوڑتا جا رہا ہوں۔ مثلاً اپنے دفتر میں آ کر جب ہم میونسپل کارپوریشن کے دفتر کو چلے تھے تو اس سے پہلے اپنے 2 مخبروں کو بلوایا تھا اور انہیں کہا تھا کہ وہ سنگیتا کے منگیتر کے متعلق تفصیلات فراہم کریں۔ ایسی کچھ اور چھوٹی چھوٹی کارروائیاں تھیں جن کا میں ذکر نہیں کر رہا۔ اسی روز شام 4 بجے کے بعد ہم دونوں انسپکٹر ہاکی گراؤنڈ میں چلے گئے۔ بہت سے لڑکے ہاکی کھیل رہے تھے۔ ہم دونوں پرائیویٹ کپڑوں میں تھے۔ ہمارے پاس اپنے کارڈ تو تھے، پھر بھی ہم ایک باوردی ہیڈ کانسٹیبل اور 3 باوردی کانسٹیبلوں کو ساتھ لیتے گئے، جس سے ہمارا مطلب یہ تھا کہ پولیس کا کچھ رعب ہو۔ پاکستان اور بھارت کے لوگ پولیس کی وردی سے مرعوب ہوتے ہیں۔ ہم نے کھیل رکوا دیا اور مقتول کی ٹیم کے لڑکوں کو اپنے پاس بلایا۔ تمام لڑکے پڑھے لکھے تھے۔ ہم نے ان پر کوئی رعب نہ جھاڑا بلکہ با اخلاق طریقے سے اپنا تعارف کرا کے انہیں اپنے کارڈ بھی دکھائے اور انہیں کہا کہ ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ تمام لڑکے کنی کترانے کی بجائے تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹیم کا کیپٹن ایک جوان سال ہندو تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہم جیسا کہیں گے وہ ویسا ہی کریں گے اور ہم انہیں بتائیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کل صبح 9 بجے CIA کے ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں۔ انہیں دفتر کا اتا پتہ اور محلے وقوع بتا دیا۔ ابھی ہم سنگیتا اور اس کے باپ کو نہیں چھیڑنا چاہتے تھے، پہلے ان کے لیے مضبوط جال تیار کرنا ضروری تھا۔ ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں جا کر اپنے مخبری کے نظام کو ایک لائن دے کر مصروف کر دیا اور کچھ ہدایات دیں۔ اگلی صبح ہاکی ٹیم کے 13-14 لڑکے آ گئے۔ میرے اندازے کے مطابق ان کی عمریں کم سے کم 18-19 سال اور زیادہ سے زیادہ 25-26 سال تھیں۔ ان کا کیپٹن 25-26 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ یہ شخص مجھے کچھ زیادہ ہی اچھا اور عقل والا لگتا تھا۔ ٹیم میں ایک سکھ تھا، 5-6 مسلمان تھے، باقی سب ہندو۔ ہم نے سب کو الگ الگ اپنے تفتیشی کمرے میں بٹھایا اور پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں یہ لکھنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا کہ ہر ایک سے ہم نے کیا پوچھا اور اس نے کیا جواب دیا۔ ان سے کوئی سراغ والی بات معلوم نہ ہو سکی۔ یہ تصدیق ہو گئی کہ مقتول لڑنے جھگڑنے والا لڑکا نہیں تھا، البتہ کسی کی مدد کرنے کو کسی سے ٹکر لینی پڑتی تو پھر مقتول یہ لحاظ نہیں رکھتا تھا کہ مد مقابل کوئی چھوٹا آدمی ہے یا کتنی بڑی حیثیت والا ہے۔ یہ سن کر میں نے تقریباً ہر لڑکے سے پوچھا کہ قتل سے کچھ دن پہلے مقتول کی کسی بڑی حیثیت والے آدمی کے ساتھ لڑائی تو نہیں ہوئی تھی۔ سب نے یہی جواب دیا کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ سب نے بتایا کہ مقتول بڑے اچھے خاندان کا لڑکا تھا اور اس کا اخلاق اونچے خاندان والا ہی تھا۔ ہنسی مذاق اور زندہ دلی اس کی فطرت میں شامل تھی۔ 2 مسلمان لڑکوں نے بتایا کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ مقتول کے مراسم تھے اور جہاں کہیں میچ ہوتا تھا وہ لڑکی وہاں موجود ہوتی تھی۔ اس سے زیادہ یہ لڑکے کچھ نہ بتا سکے۔ ٹیم کے کیپٹن کو میں نے سب سے آخر میں رکھا ہوا تھا۔ معلوم نہیں کیوں مجھے توقع تھی کہ اس سے کوئی خاص بات معلوم ہو جائے گی۔ اس سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ مقتول کی پرائیویٹ زندگی کے متعلق کچھ زیادہ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سنگیتا نام کی ایک ہندو لڑکی مقتول سے محبت کرتی ہے اور ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ یہ شخص جس کا نام رمیش تھا اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتا سکا جو ہم پہلے ہی تفصیل سے سن چکے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ عقل والا لگتا ہے۔ آخر اس نے کوئی تو رائے قائم کی ہوگی کہ قاتل کون ہے۔ ہوں تو میں بھی ہندو ہی، لیکن میں اور میرا خاندان بھی نام کے ہندو ہیں۔ میرا باپ فوج میں کرنل ہے اور وہ باہر کے 2-3 ملکوں میں رہ چکا ہے۔
پوری طرح روشن خیال آدمی ہے اور ہم میں ہندوؤں والی کوئی خصلت نہیں پائی جاتی۔ ہمارا باپ کسی مذہب کا پابند نہیں اور پوری طرح روشن خیال ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ قاتل کون ہے، لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں کہ قاتل ہندو ہیں۔ سنگیتا نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی سزا لطیف کو ملی کہ اسے قتل ہی کر دیا گیا۔ ہندو قوم بڑی تنگ نظر قوم ہے۔ سنگیتا کا باپ تو برہمن ہے اور دوسرے وہ مہا سبھائی بھی ہے۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا اور اس نے اس لڑکے کو ہی دنیا سے اٹھوا دیا جس کے پیچھے اس کی بیٹی مسلمان ہو رہی تھی۔ میں نے لطیف کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہ لے اور اس لڑکی سے پیچھا چھڑا لے، لیکن ان کی محبت ان کے دلوں میں اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اس نے میری وارننگ کی پرواہ نہ کی۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ سنگیتا کا باپ ایسا کٹر برہمن ہے کہ اس کی بیٹی اس کی بات نہیں مانے گی تو وہ اسے بھی قتل کروا دے گا۔ پھر لطیف کا دوسرا بڑا دشمن سنگیتا کا منگیتر تھا۔ میں ان لوگوں کے کچھ قریب ہوں یا قریب سے جانتا ہوں۔ منگیتر کو سنگیتا نے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ منگیتر نے سنگیتا کے ماں باپ کو یہ بات بتائی تھی یا نہیں۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ سنگیتا کے اس منگیتر کے ساتھ گپ شپ لگا کر معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ اس کا رد عمل کیا تھا۔ ایسا تو یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ اندر کی کوئی بات بتا دے گا، لیکن مجھے کچھ پتہ چلا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کے بعد رمیش نے اپنی روشن خیالی کی بات شروع کر دی، جو مختصراً یوں ہے کہ اسے اگر کوئی مسلمان لڑکی اچھی لگی تو وہ سیدھا اس کے ماں باپ سے ملے گا اور کہے گا کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اپنی لڑکی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اور اگر اس کی سگی بہن کو کوئی مسلمان اچھا لگا تو بلکہ میرا باپ بھی اسے کہے گا کہ جاؤ مسلمان ہو جاؤ اور اس کے ساتھ شادی کر لو۔ وہ دراصل یہ ظاہر کر رہا تھا کہ ہندو بہت ہی تنگ نظر ہوتے ہیں اور وہ خود ہندو ہوتے ہوئے کشادہ ظرف ہے۔ اب ہم اس واردات اور تفتیش کے بڑے کرداروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سنگیتا کو شامل تفتیش کرنا ضروری تھا، لیکن ہم شہادت اکٹھی کر رہے تھے۔ شہادت اتنی تو نہ مل سکی جتنی مطلوب تھی، لیکن اس لڑکی کو بلانا مزید ملتوی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لیا تھا۔ اگلے روز یا شاید اس سے اگلے روز اپنے ایک ASI کو بھیجا کہ وہ اس لڑکی کو ساتھ لے آئے۔ ہمیں یہ سہولت حاصل تھی کہ ہمارے محکمے میں جیپیں اور دوسری گاڑیاں بھی تھیں۔ ASI کو جیپ میں بھیجا اور 1 گھنٹے سے پہلے سنگیتا آ گئی اور اس کا باپ بھی ساتھ تھا۔ ہمارے آفس میں پہنچ کر باپ نے لڑکی کو باہر بٹھایا اور خود اندر آیا، ہم سے اپنا تعارف کرایا اور بڑے رعبدار لہجے میں پوچھا کہ ہم نے اس کی بیٹی کو کیوں بلایا ہے۔ انسپکٹر اینڈریو نے پہلے کہہ دیا تھا کہ لڑکی اکیلی نہیں آئے گی، اس کا باپ یا کوئی بھائی اس کے ساتھ ضرور آئے گا۔ اینڈریو نے جانے کیا سوچ کر کہا تھا کہ اس کے ساتھ باپ آئے تو میں ہی بات کروں۔ وہی ہوا، لڑکی کے ساتھ باپ آ گیا اور جب وہ اندر آیا تو انسپکٹر اینڈریو لا تعلق سا ہو کر الگ بیٹھا رہا۔ میں نے پہلے تو اس شخص کی ڈیل ڈول اور سراپے کو دیکھا۔ وہ وائل کے سفید لمبے کرتے میں ملبوس تھا، نیچے ہندوؤں والی سفید دھوتی تھی اور سر پر ہندوؤں والی ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ شکل و صورت سے وہ صاحب حیثیت لگتا تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا تھا کہ اس کی بیٹی کو کیوں بلایا گیا ہے۔ مہاراج، ہم نے آپ کی بیٹی کو بلایا ہے، آپ کو نہیں۔ باہر نکل جائیں اور اپنی بیٹی کو بھیج دیں۔ میں نے رسماً بھی نہ کہا کہ وہ بیٹھ جائے۔ ایک تو میرے دل میں اس کی نفرت بھری ہوئی تھی، دوسرے یہ کہ اسے ہم نے بلایا ہی نہیں تھا اور وہ رعب جھاڑنے آ گیا تھا۔ دیکھیے نا صاحب، اب کہ اس نے اپنا رعب ذرا کم کر کے کہا، میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ بجا طور پر خیال آتا ہے کہ لڑکی کو پولیس نے طلب کیا ہے تو میں جا کر معلوم کروں کہ بات کیا ہے۔ لالا جی مہاراج، میں نے ذرا طنزیہ لہجے میں کہا، ایک انسان کا بچہ قتل ہو گیا ہے۔ یہ کیس تھانے سے ہٹ کر کرائمز برانچ کے حوالے برائے تفتیش کیا گیا ہے۔ اس کی آخر کوئی وجہ ہے۔ آپ پڑھے لکھے اور ذمہ دار آدمی معلوم ہوتے ہمارے ساتھ تعاون کریں، ورنہ ہم تعاون لینا جانتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کی عزت اور آبرو کے ذمہ دار ہم ہیں۔ جتنی دیر وہ ہمارے ساتھ رہے گی آپ بڑے شوق سے باہر بیٹھے رہیں، اور جب ہم اجازت دیں تو بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ آپ میرے ہندوستانی بھائی ہیں، اس نے ہندوؤں والی منافقت کو پیار میں چھپانے کے لیے کہا،
اور میرے قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آنکھ سے ہلکا سا اشارہ اینڈریو کی طرف کر کے آہستہ سے بولا، یہ گورا اردو تو نہیں جانتا ہوگا؟ نہیں، میں نے جھوٹ بولا، یہ صرف انگریزی بولتا اور سمجھتا ہے، اردو کا ایک لفظ بھی نہیں جانتا۔ میں نے پہلے لکھا ہے کہ انسپکٹر اینڈریو روانی سے اردو بولتا اور سمجھتا تھا اور مجھ سے پنجابی بات چیت بھی سیکھ رہا تھا۔ سنگیتا کے باپ نے میری بات کو سچ سمجھ کر میری چاپلوسی شروع کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا آخر مطلب کیا ہے۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کی بیٹی کو شامل تفتیش نہ کیا جائے، جو میں مان نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اس انگریز انسپکٹر کو میں کسی طرح سمجھا دوں اور وہ مجھے کچھ رشوت دے دے گا اور میں اس کی بیٹی کو باہر ہی سے چھٹی کرا دوں۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ اینڈریو نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا اور بناوٹی غصے سے کہا، اسے کہو باہر نکل جائے اور لڑکی کو اندر بھیجے۔ میں نے سنگیتا کے باپ سے کہا کہ وہ فوراً باہر چلا جائے ورنہ یہ انگریز انسپکٹر اس کی بے عزتی کر کے باہر نکال دے گا۔ لالا بڑی تیزی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مجھے اس پر شک ہے، اینڈریو نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں نہ بول پڑتا تو یہ تمہارے ہاتھ میں کچھ رقم دے دیتا۔ تم نے یہ اچھا مذاق کیا ہے کہ میں اردو نہیں جانتا۔ ہم ہنس رہے تھے کہ ایک بڑی حسین اور دلکش جسم والی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے نقش و نگار میں بڑی جاذبیت تو تھی ہی، میں اس کی جسم کی ساخت سے زیادہ متاثر ہوا۔ بڑا موزوں قد اور جسم کی بناوٹ میں ایک خاص کشش تھی۔ اسے ہم نے اپنے پاس بٹھا لیا اور میں نے کہا کہ وہ دل سے گھبراہٹ اور خوف نکال دے اور بالکل فری ہو کر بات سنے اور کرے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اس پر کوئی الزام نہیں، صرف کچھ باتیں پوچھنی ہے۔ انسپکٹر اینڈریو نے میری طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ میں نے سر اوپر نیچے نہایت آہستہ سے ہلایا تو اینڈریو اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس لڑکی سے اکیلے بات کروں۔ اینڈریو کے ساتھ میں نے اس سے پہلے کچھ وارداتوں کی تفتیش کی تھی، اس لیے وہ میرا سٹائل سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنگیتا جیسے گواہ یا مشتبہ سے میں ہی راز کی بات اگلوا سکتا ہوں۔ میں خود بھی چاہتا تھا کہ اینڈریو مجھے سنگیتا کے ساتھ اکیلا چھوڑ دے۔ آپ مجھ سے کس سلسلے میں کچھ پوچھنا چاہتے؟ سنگیتا نے دبی دبی آواز میں پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ تمہارا ایک کلاس فیلو قتل ہو گیا ہے؟ تم جانتی ہو اس کا نام لطیف تھا۔ میں کسی لطیف کو نہیں جانتی۔ جسے میں جانتی ہی نہیں، اس کے قتل کے متعلق میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اس نوجوان لڑکی کو معلوم نہ تھا کہ بڑے بڑے چالاک اور عیار گواہ اور مشتبہ میری تفتیشوں سے گزر چکے ہیں، اور مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دشواری پیش نہیں آتی کہ یہ شخص دل کی بات کہہ رہا ہے یا مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے سنگیتا کو پہلی بار دیکھا تھا، مجھے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بات کرنے کا قدرتی انداز کیا ہے، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ یہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی ہے یہ اسے مجبور کر کے کہلوایا جا رہا ہے، اور اس کا یہ انداز قدرتی نہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں بھی دشواری نہ ہوئی کہ باپ نے اسے ڈرا دھمکا کر کہا ہوگا کہ وہ ایسا بیان دے جس سے اس کا مقتول کے ساتھ کوئی تعلق ظاہر نہ ہو۔ سنگیتا، میں نے اپنی کرسی اس کی کرسی کے قریب کر کے پیار سے کہا، میں مسلمان ہوں، میرا نام ملک احمد یار خان ہے، میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ اس وقت بھول جاؤ کہ میں پولیس آفیسر ہوں، تمہاری پردہ پوشی کو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تم نے شاید دیکھا نہیں کہ میں نے اس انگریز انسپکٹر کو اشارہ کر کے کمرے سے باہر بھیج دیا ہے۔ یہ میرا ساتھی ہے، پھر بھی اسے وہ ساری باتیں نہیں بتاؤں گا جو تم مجھے بتاؤ گی۔ سنگیتا نے میرے منہ پر نظر ڈالی اور پھر اس نے سر جھکا لیا۔ اگر اس کا واقعی مقتول کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا تو میں اسے کہتا کہ مقتول کو وہ جانتی تھی اور اس کے قتل کی بیک گراؤنڈ کو جانتی ہے، تو وہ تڑپ تڑپ کر اور اچھل اچھل کر انکار کرتی اور کہتی کہ میں اس پر بے بنیاد شک کر رہا ہوں، لیکن اس کا انداز کچھ اور تھا اور یہ انداز اس کا اپنا نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک بار پھر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایسی سرخی دیکھی جو آنسوؤں کا پیش خیمہ تھی۔ وہ رونے پر آ گئی تھی اور آنسو روکنے کی بے انتہا کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں سنگیتا، میں جانتا ہوں کہ تم لطیف کو کس حد تک چاہتی تھیں اور لطیف کس طرح تم پر دیوانہ تھا۔
تم نے مسلمان ہو کر لطیف کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور لطیف تمہاری خاطر اپنا گھر بار، اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر تمہارے ساتھ جا رہا تھا، لیکن وہ تمہیں بھی چھوڑ کر اکیلا چلا گیا، اور گیا بھی ایسی جگہ جہاں وہ تمہیں نہیں لے جا سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ لڑکی لطیف کے لیے اندر سے اس قدر جذباتی ہوگی۔ اس وقت کی اس کی ذہنی حالت کو میں بھانپ چکا تھا۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ جس کی خاطر وہ اپنا مذہب اور اپنا اتنا امیر خاندان بھی چھوڑ رہی تھی، اس کے لیے وہ کتنی جذباتی ہوگی۔ میری یہ بات سن کر اس نے سر جھکایا، پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے اور جھک گئی۔ اس کا جسم اس طرح ہل رہا تھا جیسے وہ سسکیاں اور ہچکیاں لے لے کے رو رہی ہو۔ میرے الفاظ اور بولنے کے انداز نے اس کی جذباتی دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا۔ سنگیتا، میں نے اس کا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر ذرا اوپر اٹھا کر کہا، کھل کر رو لو، اور لطیف کے لیے جتنے بھی آنسو بہا سکتی ہو بہاؤ، پھر بھی کم ہوں گے۔ اس وقت مجھے اپنا بھائی سمجھو، باپ سمجھو، میرے سوا تمہارا کوئی ہمدرد نہیں۔ میں تمہاری محبت کی ساری داستان جانتا ہوں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ لطیف کو تمہاری محبت نے قتل کروایا ہے۔ اب جو وہ روئی ہے تو میں سمجھا کہ اسے میں سنبھال نہیں سکوں گا۔ یہ تو میں نے آپ کو بڑی مختصر باتیں بتائی ہیں جو میں نے کہی تھی، میں نے اس سے زیادہ ہی جذباتی باتیں کی تھیں، اور اس طرح یہ حسین و جمیل لڑکی میرے قبضے میں آ گئی۔ میں ایک اور بات بھی جانتا ہوں سنگیتا، میں نے تمہارے منگیتر کو دیکھا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اچھے اخلاق کا آدمی نہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ یہ شخص اس قابل بھی نہیں کہ سنگیتا کے گھر کا نوکر بنے۔ میں اسے تمہارے جوتے صاف کرنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا۔ اگر میں کہوں کہ اس شخص نے لطیف کو قتل کروایا ہے تو تم کیا کہو گی؟ حقیقت یہ تھی کہ میں نے اس کے منگیتر کو دیکھا ہی نہیں تھا، اس کے متعلق صرف سنا تھا۔ مجھے بھی اس بھدے سانڈ پر شک ہے، سنگیتا نے کہا۔ میں تمہارا مشکور ہوں، میں یہی چاہتا تھا کہ میرے ساتھ کھل کر دل کی بات کرو، پھر میرا خلوص اور میری ہمدردیاں دیکھ لینا۔ کیا تم نے منگیتر کو بتا دیا تھا کہ تم اسے پسند نہیں کرتی اور تم کسی اور کو چاہتی ہو؟ اگر تم مجھے صحیح اور سچا جواب دے دو تو پھر دیکھنا کہ میں تمہارے منگیتر کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دوں گا کہ یہ اشارہ تم نے مجھے دیا تھا۔ میں آپ کو صحیح جواب دوں گی، اور میری پردہ پوشی کا وعدہ پورا کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے منگیتر کو ایک بار نہیں 2 بار کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گی، اور مجبوراً کر دی گئی تو میں گھر سے ہی بھاگ جاؤں گی یا خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اپنی ماں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اپنے ایک مسلمان کلاس فیلو کو چاہتی ہوں اور اسی کے ساتھ شادی کروں گی۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں اس لڑکے کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ رہی ہوں۔ ماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ اپنے باپ کو پتہ نہ چلنے دینا، ورنہ وہ تمہیں نہیں تو اس مسلمان لڑکے کو قتل کروا دے گا، یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس پر ایسا الزام عائد کرا دے گا کہ وہ بیچارہ جیل میں گلتا سڑتا رہے گا۔ اگر تمہارے باپ نے یوں نہ کیا تو تمہاری ہڈی پسلی ایک کر کے اس منگیتر کے ساتھ تمہیں بیاہ دے گا۔ میں تو اپنے باپ کو بھی بتا دینے پر تلی بیٹھی تھی، لیکن ماں کے منع کرنے پر میں چپ رہی۔ باپ کو پھر بھی پتہ چل گیا، وہ اس طرح کہ میرے منگیتر نے میرے باپ کو بتا دیا کہ میں نے اسے کیا کہا ہے۔ باپ سخت غصے میں گھر آیا، مجھے اور میری ماں کو الگ بٹھا کر مجھ سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے۔ مجھ پر لطیف کی محبت ایسی بری طرح سوار تھی کہ میں نے صاف الفاظ میں باپ کو بتا دیا کہ میں ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، اور منگیتر کو بتا دیا ہے۔ باپ نے مجھے مارا پیٹا نہیں، لیکن اس نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ باپ نے کہا کہ وہ اس مسلمان لڑکے کا سراغ لگا لے گا اور اسے ایسا غائب کرائے گا کہ پھر کبھی وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسی دھمکیاں میرے منگیتر نے بھی مجھے دی تھیں۔ میں نے اس لڑکی سنگیتا کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ یہ میری ایکٹنگ اور زبان کا کمال تھا۔ اسے یہ تو معلوم ہو ہی گیا تھا کہ اس کی محبت کے متعلق مجھے ہر بات پہلے ہی معلوم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جب اس کے باپ کو پتہ چل گیا کہ اس کی یہ بیٹی ایک مسلمان کے ساتھ شادی کر رہی ہے اور منگیتر کو اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ اسے پسند نہیں، تو پھر بھی وہ مقتول سے ملتی ملاتی رہی تھی؟ نہیں، مجھے گھر میں قید کر لیا گیا تھا، اور یوں سمجھے کہ مجھ پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔
باپ نے تو میرے ساتھ بول چال بند کر دی تھی اور میرے دونوں بھائی اور ایک بہن مجھ سے ناراض رہنے لگے تھے۔ صرف ماں تھی جو میری دلجوئی کرتی تھی۔ لطیف کے ساتھ میرا رابطہ کٹ گیا تھا۔ پھر تمہیں لطیف کے قتل کا کس طرح پتہ چلا؟ اخبار میں خبر پڑی تھی۔ اس خبر کے ساتھ لطیف کی فوٹو بھی چھپی تھی۔ میں چھپ چھپ کر روتی رہی اور سوچتی رہی کہ لطیف کی قبر کا اتا پتہ کس سے پوچھوں۔ میں اس کی قبر پر جانے کو بےتاب ہوتی رہی۔ اس طرح وہ اپنے زخمی جذبات کا اظہار کرتی اور روتی رہی۔ میں اس کے جذبات میں اس طرح ساتھ دیتا رہا جیسے اس کے ساتھ میری گہری دوستی ہو۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی، وہ اپنی ماں کی تعریفیں کرتی تھی۔ ماں کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا اور ماں کے متعلق سنگیتا کی رائے یہ تھی کہ وہ اس کی ماں نہیں بلکہ ہم راز اور ہمدرد سہیلی ہے۔ مجھے اس کی ماں پر بھی شک ہونے لگا۔ ماں اس سے بھید لیتی ہوگی۔ وہ بھی آخر ہندو تھی اور ایسے ہندو کی بیوی تھی جس کا معاشرے اور سیاست میں ذرا اونچا مقام تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا یہ جرم معاف کر دیا ہو کہ وہ مسلمان ہو رہی تھی۔ میں نے سنگیتا کے ساتھ اس کی ماں کے متعلق 2-4 باتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ماں پر ذرا سا بھی شک برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ ماں نہ ہوتی تو وہ لطیف کے قتل کی خبر سن کر خودکشی کر لیتی۔ اس نے کچھ ایسی باتیں کہہ ڈالی تھی جو تھی تو اس کی ماں کی تعریفیں، لیکن ماں کے خلاف میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ میں اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں انسپکٹر اینڈریو میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے مختصراً بتایا کہ لڑکی میرے قبضے میں آ گئی ہے اور اس کی ماں کو بلانا ضروری ہو گیا ہے۔ اینڈریو نے کہا کہ اس لڑکی کے باپ کو میں باہر بیٹھا رہنے دوں اور ASI کو بھیج کر لڑکی کی ماں کو بلوا لوں۔ میں نے ایسے ہی کیا اور پھر سنگیتا کے پاس جا بیٹھا۔ میرے ہمدردانہ رویے اور خوش مزاجی سے سنگیتا اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ اب وہ میرے ساتھ بہت بے تکلفی سے باتیں کر رہی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ اس کا دل زخمی ہو گیا تھا اور وہ شدت سے ضرورت محسوس کر رہی تھی کہ کسی ہمدرد کو پاس بٹھا کر سینے کا غبار نکالے۔ اس کے ساتھ ابھی تانگے اور گھوڑے کی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سنگیتا اس تانگے کے متعلق کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ کس کا ہے۔ اگر اسے کچھ معلوم ہوتا تو جہاں اس نے میرے ساتھ دل کی ہر بات کر لی تھی وہ مجھ سے یہ بھی پوچھ لیتی کہ تانگا کس کا تھا جس پر قاتل آئے اور بھاگے تھے۔ سنگیتا کی باتیں سنتے اور کچھ اپنی کہنے اور اپنی ضرورت کے سوال پوچھتے اتنا وقت گزر گیا جس کا احساس ہی نہ ہوا۔ ASI نے آ کر بتایا کہ لڑکی کی ماں آ گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اس عورت کو پچھلے گیٹ سے اندر لائے تاکہ لڑکی کا باپ اسے دیکھ نہ سکے۔ ASI نے ایسے ہی کیا اور سنگیتا کی ماں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ یہ بات سنگیتا کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر ASI کے ساتھ اس کمرے میں چلا گیا جس میں سنگیتا کی ماں کو بٹھایا گیا تھا۔ اس کی ماں کو میں نے بڑے اچھے انداز سے تسلی دی کہ گھبرانے اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں، اس کی بیٹی میرے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے اور اس پر کوئی الزام نہیں، نہ ہی میں اس پر کوئی الزام آنے دوں گا۔ اس طرح کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے اس عورت کو مطمئن اور پرسکون کر دیا اور اسے کہا کہ وہ کچھ دیر یہاں انتظار کرے، پھر میں اسے اپنے پاس بلوا لوں گا۔ سنگیتا کے پاس واپس آ کر میں نے کوئی بات کی اور اس کے جواب میں اس نے کچھ کہا۔ پھر میں نے کہا کہ اس کی ماں تو مذہب کی خاصی پابند ہوگی۔ مذہب؟ سنگیتا نے طنزیہ لہجے میں کہا اور اس کے ہونٹوں پر طنز آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ جہاں میں نے آپ کو ہر بات بتا دی ہے، یہ بھی بتا دیتی ہوں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو اس بات پر بھی پردہ ڈالے رکھنا، میری ماں نام کی ہندو ہے، وہ مسلمانوں کو اچھا سمجھتی ہے اور ایک بات تو اس نے یہ بھی کہہ دی تھی کہ معلوم نہیں کیوں اس نے ہندو گھرانے میں جنم لیا ہے۔ میری ماں بڑی ہی زندہ مزاج عورت ہے اور اس میں ہندوؤں والی گھٹن اور منافقت ہے ہی نہیں۔ میں نے اسی کا اثر قبول کیا تھا جس کے نتیجے میں مجھے ایک مسلمان اچھا لگا اور میں نے اسی کا مذہب اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی کبھی میری ماں سے ملاقات ہو جائے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ عورت ہندو نہیں مسلمان ہے۔ سنگیتا نے کوئی عجیب بات نہیں کہی تھی، گو ایسے ہندو بہت ہی کم تھے لیکن تھے ضرور جو برائے نام ہندو تھے اور مسلمانوں کی دوستی اور ان کی طرز بود و باش کو اچھا سمجھتے تھے۔
ہندو گوشت نہیں کھاتے۔ میں نے ایسے 3 ہندو دیکھے تھے جو اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ گوشت بھی کھاتے، شراب بھی پیتے تھے، اور ایک ہندو تو گائے کا گوشت بھی کھا لیتا تھا، جو ہندوؤں کے ہاں بہت ہی بڑا گناہ تھا، کیونکہ گائے کو وہ گیو ماتا کہتے ہیں اور گائے کو دیوی کا درجہ دیتے۔ میں نے سنگیتا کو ایک اور کمرے میں بٹھا دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس کے لیے چائے اور کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ اسے اکیلا چھوڑ کر میں اس کی ماں کو اپنے تفتیشی کمرے میں لے آیا۔ یہاں میں تفصیل سے نہیں بتاؤں گا کہ اس کی ماں سے ہم نے کیا کچھ پوچھا اور اس نے کیا کچھ بتایا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عورت فطری طور پر کیسی ہے، کیا یہ چالاک اور مکار عورت ہے، یا کیا یہ ویسی کشادہ ظرف ہے جیسی سنگیتا نے بتائی تھی۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے اس عورت کے ساتھ تفتیش کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلی بات یہ دیکھی کہ خوبصورت عورت تھی، اور جوانی میں تو اپنی بیٹی سے بھی زیادہ خوبصورت رہی ہوگی۔ میں نے بات بالکل اسی طرح شروع کی جس طرح سنگیتا کے ساتھ کی تھی، زبان کا ویسا ہی جادو چلایا اور ہمدردی اور اپنائیت کی ایکٹنگ کی، اور ایسے پیار کا تاثر دیا کہ یہ عورت کھل کر بولنے پر آ گئی۔ جب اس نے بات شروع کی تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ وہ خود اعتمادی سے بولتی اور لگی لپٹی نہیں رکھنے والی۔ میں اگر اس کی اور اپنی گفتگو لکھ ڈالوں تو یہ ویسی ہوگی جیسی سنگیتا کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ آپ پولیس آفیسر ہیں۔ اگر آپ برا نہ سمجھیں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مسلمان ہیں، عیسائی یا ہندو؟ میں نے جیب سے اپنا CIA والا شناختی کارڈ نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ کارڈ انگریزی میں تھا اور یہ عورت انگریزی پڑھ سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اسے سکون کی آہ بھری اور گردن کو کچھ اس طرح خم دیا جیسے اس کی کوئی اذیت ختم ہو گئی ہو۔ جس طرح میں نے سنگیتا کو بتایا تھا کہ مجھے ہر بات معلوم ہے، اسی طرح اس عورت کو بھی بتایا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دیر بعد میں اسے اس کی بیٹی سے ملوا دوں گا اور وہ اپنی بیٹی سے خود پوچھ لے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ یہ تو میں دیکھ چکی ہوں، کسی بھی انسان کو ایک نظر میں بھانپ لیتی ہوں، لیکن صرف ایک ڈر دل میں رہتا ہے کہ آپ پولیس کے آفیسر ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرتی۔ ابھی تو یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے میری بیٹی کو اور مجھے کیوں بلایا ہے۔ میں نے اس کے سوال کا جو جواب دیا، اس سے باتوں کا ایک اور ہی سلسلہ نکل آیا جس کا اس واردات کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سلسلہ چلتے رہنے دیا تاکہ کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو مجھے قاتل تک پہنچا دے، لیکن یہ عورت بات کو کسی اور طرف لے گئی۔ میں نے اس پر ایسا اثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ مجھے پولیس آفیسر کے بجائے ایک مسلمان سمجھنے لگی تھی اور مجبور ہو گئی تھی کہ دل کی بات کہہ ڈالے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ نوعمر لڑکی نہیں تھی کہ شرم و حجاب کرتی، جوان اولاد کی ماں تھی اور اس میں جرأت سے بات کرنے والا وصف موجود تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو شک کس پر ہے، پھر میں آپ کو اپنا شک بتاؤں گی۔ اگر یہی بات میں تم سے پوچھوں تو کیا جواب دو گی؟ یہ میں اس وعدے پر پوچھ رہا ہوں کہ میرے سوا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے یہ شک ظاہر کیا تھا۔ میری دوستی پر اب تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 2 آدمیوں پر شک ہے، ایک میرا خاوند اور دوسرا میری بیٹی کا منگیتر۔ اس نے اس شک کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا خاوند اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کٹر برہمن ہے، اور وہ کسی کو بھی قتل کروانے کی طاقت اور ذرائع رکھتا ہے۔ بیٹی کے منگیتر کے متعلق اس نے وہی بات بتائی جو میں پہلے دوسروں کی زبانی بتا چکا ہوں۔ اس نے یہ وجوہات تو بتا دی، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے خاوند کے خلاف کیوں ہے۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ اپنی بیٹی کا منگیتر اس سے بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے براہ راست سوال کرنے کی بجائے ذرا لمبا راستہ اختیار کیا اور آخر اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اس نے دل کی وہ بات کہہ ڈالی جس کا اشارہ پہلے دے چکی تھی۔ میرا خاوند اثر و رسوخ والا ہے، اپنی قوم میں اور سوسائٹی میں ایک اونچا درجہ حاصل کر رکھا ہے اور دولت مند بھی ہے، لیکن میرے دل میں اس شخص کے خلاف اگر نفرت نہیں تو ناپسندیدگی بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں ہندوؤں والی ذہنی گھٹن، عیاری اور منافقت ہے۔ جوانی کے وقتوں کی بات ہے کہ مجھے مسلمان اچھے لگتے تھے۔ میں ظاہری طور پر ہندو عورتوں سے ملتی تو ہوں، لیکن دلی سکون مسلمان عورتوں کے پاس بیٹھ کر ملتا ہے۔ بیٹی نے میرا اثر قبول کیا تھا اور ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ دل لگا لیا۔ میں نے اسے اسی موضوع پر جکڑ لیا اور ایسے دوستانہ انداز سے باتیں کی کہ وہ مکمل طور پر میرے ساتھ بے تکلف ہو گئی۔
میرے اس راز کو اگر آپ راز ہی رکھیں تو ایک اور بات بتا دیتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، میں نے اس خاوند کی موجودگی میں ایک مسلمان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ میرا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے سنگیتا کو جنم دیا، لیکن یہ میرے خاوند کی بیٹی نہیں بلکہ میرے اس دوست کی ہے۔ میں نے سنگیتا کو آج تک نہیں بتایا کہ وہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد میرا یہ دوست دلی سے ایسا گیا کہ پھر واپس ہی نہیں آیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کا یہ راز میرے دل میں ہمیشہ کے لیے دفن رہے گا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے اپنا دوست بنانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے مایوس نہ کیا۔ وہ عملاً محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میں اس کا اظہار عملاً قبول کر رہا تھا۔ میں دراصل اس کوشش میں تھا کہ وہ کوئی ایسا اشارہ دے دے جس سے میں اس کے خاوند کو مشتبہ کی حیثیت سے شامل تفتیش کر لوں، لیکن اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اپنے خاوند کی اس قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں سے واقف نہیں تھی۔ سنگیتا کے منگیتر کو تو میں نے لپیٹ میں لینا ہی تھا اور CIA کا طریقہ کار استعمال کر کے اسے اقبال جرم کروا لینا تھا، لیکن پہلے اس کے خلاف کوئی شہادت فراہم کرنی ضروری تھی۔ اب مجھے اس ماں بیٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے دل کی ہر بات اگل ڈالی تھی، لیکن مجھے جس اشارے کی ضرورت تھی وہ نہ ملا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری تفتیش ابھی وہی تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ بات ابھی شک اور شبے میں ہی تھی۔ یہ تفتیش مشکل ترین تفتیشوں میں سے تھی۔ میں نے سنگیتا کی ماں کو ساتھ لے جا کر دوسرے کمرے میں بٹھا دیا اور سنگیتا کو تفتیشی کمرے میں لے آیا۔ پھر انسپکٹر اینڈریو کے پاس چلا گیا اور اسے بتایا کہ میں نے کیا کچھ کہا ہے اور کیا حاصل ہوا۔ سنگیتا سے ایک دو باتیں پوچھ کر ماں بیٹی کو رخصت کر دینا تھا۔ اینڈریو نے کہا کہ میں انہیں فارغ کر دوں تو ساری رودات سن لوں گا۔ میں سنگیتا کے پاس جا بیٹھا۔ سنگیتا کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں بھی آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بڑی لمبی باتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے سنگیتا سے معذرت کی کہ میں ایک ضروری کام سے چلا گیا تھا اور اسے اکیلا بیٹھنا پڑا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ہی رہوں اور قاتل گرفتار ہو جائے تو اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹ دوں۔ کیا آپ قاتل کو جلدی گرفتار کر لیں گے؟ مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ اگر اس تانگے کے مالک کا سراغ مل گیا تو قاتل پکڑا جائے گا۔ کون سا تانگا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ قاتلوں کو لوگوں نے بھاگتے اور ایک تانگے میں سوار ہو کر جاتے دیکھا تھا۔ سنگیتا نے بتایا کہ اخبار کی خبر میں کسی تانگے کا ذکر نہیں تھا۔ میں اخبار تو باقاعدگی سے پڑھا کرتا تھا، لیکن قتل کی یہ خبر نہ پڑھ سکا تھا۔ سنگیتا نے بتایا کہ خبر میں یہی تھا کہ لوگوں نے 2 آدمیوں کو ایک نوجوان پر حملہ کرتے دیکھا اور وہ آدمی اسے قتل کر کے بھاگ گئے۔ میں نے اسے بتایا کہ قاتل ایک تانگے میں بیٹھ کر بھاگے تھے اور یہ بھی بتایا کہ تانگا پرائیویٹ تھا اور اس کا رنگ گہرا نیلا یا کالا تھا۔ ٹھہریں، سنگیتا نے چونک کر کہا، اس کے گھوڑے کا رنگ سفید اور براؤن تو نہیں تھا؟ میں نے اسے گھوڑے کا وہ رنگ بتایا جو موقع کے گواہوں سے پوچھا تھا۔ وہ سفید اور براؤن ہی تھا۔ سنگیتا نے کہا کہ یہ سواریوں والے تانگوں جیسا دبلا پتلا گھوڑا نہیں تھا، بلکہ سواری والے گھوڑوں جیسا تھا جو گھوڑوں کے شوقین لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں۔ بڑا موٹا تازہ گھوڑا ہوگا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ بتا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں یہ تانگا کس کا ہے۔ سنگیتا نے یوں کہا جیسے کوئی غصے کو دباتے ہوئے دانت پیس کر بات کرتا ہے۔ وہی تھا، وہی تھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، اسے فوراً پکڑیں۔ میں کورٹ میں اس کے خلاف گواہی دوں گی۔ سنگیتا نے دلی کے ایک جاگیردار کا نام لے کر کہا کہ یہ اس کا تانگا ہے اور اس کے تانگے کو اس کا اکلوتا بیٹا ارشاد الحسن استعمال کیا کرتا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر انسپکٹر اینڈریو کو بلا لایا اور اسے بتایا کہ تانگے کا سراغ مل گیا ہے۔ سنگیتا انگریز کو دیکھ کر ذرا چیمپی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ اس انگریز کو یہ انکشاف معلوم ہونا چاہیے، پھر قاتل آسانی سے گرفتار کیا جا سکے گا۔ اسے کہا کہ وہ اسی طرح بے تکلفی سے سارا بیان دے جس طرح میرے ساتھ باتیں کرتی رہی ہے۔ اب دیکھیے اس اللہ کی ذات باری کس طرح مدد کرتی ہے جس پر میں ہر صورتحال میں بھروسہ کیا کرتا تھا اور کرتا ہوں۔
संगीता ने जो कदरे लंबी कहानी सुनाई वो मुख्तसरन यूँ थी कि उसे हमेशा से मुसलमान अच्छे लगा करते थे। उसने पक्का इरादा कर रखा था कि शादी किसी मुसलमान के साथ ही करेगी। उसे इरादा इसे इरादा कहें या ख्वाहिश कहें। हुआ ये कि वो जब 3rd ईयर में पढ़ती थी तो उसकी दोस्ती अपने इस क्लास फेलो इरशादुल हसन के साथ हो गई, जिसके मुतालिक उसने बताया था कि ये तांगा उसका है। इरशाद खूबरू लड़का था और दौलतमंद जागीरदार का इकलौता बेटा था। संगीता भी दौलतमंद बाप की बेटी थी। इरशाद संगीता को इतना अच्छा लगा कि बाकायदा मोहब्बत और मुलाकातें शुरू हो गईं। ये खुश तबा लड़का था और कभी किसी बात पर संजीदा हुआ ही नहीं था। उसके पास पैसे होते थे, इसलिए वो संगीता को किसी बड़े होटल में ले जाकर खिलाता पिलाता था। संगीता ने बिला झिझक हमें बताया कि उसने इरशाद से कह दिया था कि वो उसके साथ शादी करेगी और मुसलमान हो जाएगी। खुद इरशाद भी यही चाहता था। संगीता बहुत खुश थी कि वो जिस किस्म का मुसलमान लड़का चाहती थी वो उसे मिल गया है। इरशाद कभी कभी उसे अपने तांगे में बिठाकर नई दिल्ली से बाहर किसी खूबसूरत सैरगाह में ले जाता और कभी जमुना के किनारे जा बैठते और एक दूसरे में गुम हो जाते। इस तरह संगीता उस तांगे और घोड़े से पूरी तरह वाकिफ़ थी। उनकी दोस्ती 6-7 महीनों से आगे ना बढ़ सकी। ये बात भी संगीता ने बिला शर्मो हिजाब कही कि इरशाद उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करना चाहता था और कहता था कि हमें मियाँ बीवी तो बनना ही है और शादी कबूलियत का ही मसला होती है जो हम में मौजूद है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि बाकायदा शादी से पहले ही मियाँ बीवी वाला खेल खेलना शुरू कर दें। यह बात संगीता को किसी कीमत पर मंजूर नहीं थी। वो पाक मोहब्बत चाहती थी और फिर इस मोहब्बत को शादी तक पहुंचाना चाहती थी। संगीता ने इरशाद का ये मुतालबा ठुकराना शुरू कर दिया और उसे साफ कह दिया कि वो जिस्मानी मोहब्बत नहीं रखेगी। इरशाद ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और एक रोज़ ये भी कहा कि संगीता ने उसकी बात ना मानी तो वो उसे अगवा करके ज़बरदस्ती करेगा या उसे गायब भी कर देगा। संगीता वक़ार वाली आबरूमंद लड़की थी। उसने इरशाद को चैलेंज के अंदाज में कहा कि वो उसे अगवा करे, फिर देखते हैं क्या होता है। इस चिपकलिश पर आकर उनकी दोस्ती टूट गई। संगीता को इसका बहुत दुख था, लेकिन वो गंदी जहनीत वाले लड़कों को पसंद नहीं करती थी। 4th ईयर में जाकर वो वाक़या हुआ जो मैंने पहले सुनाया। 2 बदमाश किस्म के लड़के संगीता को छेड़ते थे और एक रोज़ मकतूल लतीफ़ ने देख लिया और एक लड़के की फेंटी लगा दी। संगीता ने बताया कि लतीफ़ ने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अब लतीफ़ ने उसे उन 2 लड़कों की बेहूदगी से निजात दिला दी तो संगीता के दिल में लतीफ़ दाखिल होने लगा। उसने लतीफ़ का शुक्रिया अदा किया तो लतीफ़ और संगीता की मोहब्बत शुरू हो गई। आगे चलकर सिर्फ़ एक बार इरशाद ने संगीता से कहा था कि इस लड़के की खैरियत चाहती हो तो ताल्लुक़ तोड़ लो। संगीता ने बड़ी नाज़ेबा अल्फाज कहकर इरशाद को धुतकार दिया था। फिर जिस तरह लतीफ़ के दोस्तों ने मुझे बताया था, इस तरह लतीफ़ और संगीता की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। संगीता ने बताया कि लतीफ़ में ख़ानदानी शराफत थी, जुर्रत भी थी और उसने कभी कोई बेहुदा बात या हरकत नहीं की थी। उन्होंने शादी का पक्का इरादा कर लिया। संगीता ने अपने बयान में ये भी कहा कि लतीफ़ ने उसे बताया था कि उसने अपने वालिदैन के साथ शादी की बात की है, लेकिन वो इतना बड़ा ख़तरा मोल लेने से डरते हैं। इसके बावजूद लतीफ़ ने संगीता से कहा था कि दूर किसी शहर में कोई ठिकाना बन जाए तो दोनों भागकर वहाँ चले जाएंगे और इतने में लतीफ़ कत्ल हो गया। इंस्पेक्टर एंड्रयू के एक सवाल का जवाब देते हुए संगीता ने कहा कि कत्ल से 6-7 रोज़ पहले मकतूल लतीफ़ ने उसे बताया था कि आज इरशाद ने उसे रोक कर कहा था कि संगीता की दोस्ती तर्क कर दो वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। लतीफ़ ने उसे कहा था कि वो अपना अंजाम देखकर दोस्ती तर्क करेगा और इरशाद उससे पहले उस अंजाम तक पहुंचाए। मुझे उम्मीद है कि मैंने बात इतनी मुख्तसर करके असल बात और बैकग्राउंड ठीक तरह से वाज़े कर दिए। वो सारा दिन उन माँ बेटी के साथ ही गुजर गया। संगीता का बाप सारा दिन बाहर बैठा रहा। आखिर हमने उसे अंदर बुलाया, फिर संगीता की माँ को दूसरे कमरे से बुलाया तो बाप अपनी बीवी को देखकर हैरान हो गया कि ये किस वक्त आई है।
میں نے اس پر ساری بات واضح کر دی اور پھر کہا کہ ہمیں قاتل کا سراغ مل گیا ہے اور سنگیتا کی ہمیں شناخت کے لیے ضرورت پڑے گی۔ وہ یعنی باپ پریشان ہوئے بغیر ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اس طرح اس کی کچھ دلجوئی کر کے اس کی بیوی اور بیٹی کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ ہم نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر تینوں موقع کے گواہوں کے ایڈریس دیے اور کہا کہ انہیں یہ تحریری اطلاع دے آئے کہ صبح 9 بجے سے پہلے یہاں حاضر ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے اس جاگیردار کے گھر چھاپہ مارنے کے انتظامات کیے۔ پولیس کی چھوٹی سی گارد کا بندوبست بھی کر لیا۔ تانگے کی شناخت کے لیے سنگیتا کو ساتھ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے دانستہ اسے اس موقع پر ساتھ نہ رکھا۔ موقع کے تینوں گواہ تانگا اور گھوڑا پہچانتے تھے۔ اگلی صبح تینوں گواہ 9 بجے سے کچھ پہلے آ گئے۔ باوردی پولیس کے 8 کانسٹیبل اور 2 ہیڈ کانسٹیبل بھی آ گئے۔ ہم نے چھاپہ مارنے اور خانہ تلاشی کا وارنٹ علاقہ مجسٹریٹ سے لے لیا تھا۔ اس وقت پولیس کی یہ کارروائیاں بڑی تیزی سے ہوا کرتی تھی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کچہری جا کر یہ پتہ چلے کہ مجسٹریٹ صاحب تو ابھی آئے ہی نہیں۔ ہم نے مطلوبہ وارنٹ رات مجسٹریٹ کے گھر سے بنوا لیا تھا۔ ارشاد کے گھر کا ایڈریس سنگیتا سے معلوم کر لیا تھا۔ اگلی صبح 9 بجے گارد اور گواہوں کو بڑی گاڑی پر سوار کیا۔ میں اور اینڈریو جیپ میں بیٹھے اور چل پڑے۔ اپنے ٹارگٹ پر پہنچے تو جاگیردار کی کوٹھی دیکھ کر ہم پر رعب طاری ہو گیا۔ وہ تو ایک محل تھا جس کے چاروں طرف تقریباً 5 فٹ اونچی اور بڑی خوبصورت دیوار تھی۔ کانسٹیبلوں کو ہم نے یہ کہہ کر کوٹھی کے چاروں طرف پھیلا دیا کہ کسی کو باہر نہ جانے دے۔ باہر سے کوئی آدمی اندر آنا چاہے تو اسے ہمارے پاس لے آئیں۔ کوٹھی کا باہر والا گیٹ بند تھا۔ ہم نے گیٹ پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ چوکیدار نے اندر سے گیٹ کھول دیا۔ اس سے جاگیردار اور اس کے بیٹے ارشاد الحسن کا پوچھا کہ گھر میں ہیں یا نہیں۔ سب سوئے ہوئے ہیں، وہ تو 11 بجے کے قریب اٹھا کرتے ہیں۔ میں نے چوکیدار کو بتایا کہ ہم پولیس کے انسپکٹر ہیں، سب کو جگا دو۔ وہ چلنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان کا تانگا اور گھوڑا کہاں ہے؟ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ استبل میں ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 گھوڑے سواری والے ہیں اور تیسرا تانگے کا گھوڑا ہے۔ چوکیدار چلا گیا اور کچھ دیر بعد جاگیردار باہر نکلا۔ اس نے گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی یا گھبراہٹ کی بجائے غصے کا تاثر تھا۔ ہم اس کی طرف چلے اور وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف آیا اور پوچھا کہ ہم کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ ہم دونوں انسپکٹروں نے اسے اپنے کارڈ دکھائے، پھر خانہ تلاشی کا وارنٹ دکھایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کی کوٹھی پولیس کے گھیرے میں ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس چودھری نے بہت بڑے افسروں کی طرح پوچھا۔ میں آئی جی صاحب کو فون کرتا ہوں۔ ہم آپ کو فون کرنے کی فرصت نہیں دے سکتے۔ یہ انگریز انسپکٹر ابھی خاموش ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ خاموش ہی رہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ ہم چھاپہ مارنے آئے ہیں۔ ہمیں اپنا تانگا اور تانگے کا گھوڑا دکھا دیں اور اپنے بیٹے ارشاد الحسن کو باہر لے آئیں، ورنہ ہم خود اندر جا کر اسے باہر لے آئیں گے۔ یہ چودھری ان جاگیرداروں وغیرہ میں سے تھا جنہوں نے جنگ عظیم میں انگریزوں کو جنگی فنڈ میں بہت رقمیں دی تھیں۔ یہ چودھری انگریزوں کا پالا ہوا اور بنایا ہوا جاگیردار تھا۔ اسے یہ توقع تھی کہ انگریز اسے ہر مشکل اور مصیبت سے بچائے رکھیں گے، لیکن اسے یہ احساس نہیں تھا کہ انگریز اپنے قانون کی قربانی نہیں دیا کرتا۔ انگریز اپنے خوش آمدیوں کو انعام دے دیا کرتے تھے، لیکن کتنا ہی بڑا کوئی خوش آمدی کیوں نہ ہوتا، اس کا کوئی جرم معاف نہیں کرتے تھے۔ مختصر بات یہ کہ یہ شخص پہلے اپنی جاگیرداری کا اور انگریزوں سے وفاداری کا رعب دکھاتا رہا، اور پھر ذرا نرم ہوا تو انسپکٹر اینڈریو نے گرج کر کہا کہ ملک اسے کہو ہم جو کہتے ہیں وہ کرے اور اپنی زبان بند رکھے۔ یہ سن کر چودھری صاحب کچھ اور نرم ہوئے اور ہمیں استبل میں لے گئے۔ یہ استبل کوٹھی کے احاطے میں ہی تھا۔ اس سے پہلے ہمیں جو چیز نظر آئی وہ 3 گھوڑے تھے، جن میں ایک کا رنگ بالکل وہی تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ تینوں گواہ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک نے ذرا بلند آواز میں کہا کہ وہ رہا تانگا، یہی تھا۔ ایک اور گواہ بولا کہ گھوڑا یہ تھا۔ اتنے میں کوٹھی کے عقب سے ہمیں کچھ شور شرابہ سا سنائی دیا۔ ہم ادھر متوجہ ہوئے تو ایک کانسٹیبل
دوڑا آیا کہ ایک آدمی کوٹھی کے پچھلے دروازے سے نکل کر بھاگ رہا تھا۔ اسے پکڑا تو وہ لڑنے پر اتر آیا ہے اور کانسٹیبلوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم دونوں انسپکٹر اسٹبل سے نکلے تو دیکھا کہ 3 انسپکٹر ایک بڑی خوبرو نوجوان کو گھسیٹتے اور دھکیلتے ہوئے لا رہے تھے۔ چودھری نے دیکھا تو بولا، چھوڑ دو اسے، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں نے بیٹے کا نام پوچھا تو اس نے ارشاد الحسن بتایا۔ ارشاد، انسان کے بچے بنو، تم ہم سے آزاد تو ہو نہیں سکتے، اپنے معزز باپ کی بے عزتی نہ کراؤ اور آرام سے ہمارے ساتھ چلے چلو، ورنہ ہتھکڑیوں میں باندھ کر گاڑی میں پھینک دیں گے اور لے جائیں گے۔ اس کا باپ الگ احتجاج اور غصے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ منظر خاصا دلچسپ تھا، لیکن میں بات مختصر رکھنے کے لیے یہ بیان نہیں کر رہا۔ سنانے والی بات یہ ہے کہ ہم نے قانون شہادت کے مطابق ساتھ والی 2 کوٹھیوں سے ایک ایک آدمی بلا کر تانگا اور گھوڑا باقاعدہ برآمد کروائے اور کاغذات تیار کیے۔ اس گھر کی عورتیں بھی باہر آئی تھیں، انہوں نے الگ شور مچا رکھا تھا، اور ارشاد الحسن کی ماں اس کے باپ پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی کہ وہ آئی جی کو فون کیوں نہیں کرتا کہ اس کی پولیس ہم شریف لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ جاگیردار میرے پاس آیا اور بازو سے پکڑ کر الگ لے گیا، کہنے لگا کہ آپ میرے ہندوستانی بھائی ہیں، میں آپ کی جھولی سونے اور چاندی سے بھر دوں گا، میری عزت کا کچھ خیال کرے اور میرے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ گول کر دے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کا جرم کیا ہے۔ چودھری صاحب، آپ نے مجھے ہندوستانی بھائی کہا ہے، میں ہندوستانی ضرور ہوں اور آپ کا مسلمان بھائی بھی ہوں، لیکن اس وقت میں صرف ہندوستانی مسلمان ہوں اور بھائی کسی کا بھی نہیں۔ میں اس قوم کے قانون کا پابند ہوں، جس قوم سے مجھے تنخواہ مل رہی ہے اور جس کا میں نمک کھا رہا ہوں، اور یہ مسلمان کے کردار کے منافی ہے کہ میں نمک حرامی کروں۔ ہم اس کے شہزادے بیٹے کو گاڑی میں ڈال کر اپنے ہیڈ کوارٹر لے گئے۔ اس شہزادے نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، ہم نے اسے ناشتہ پیش کرنا بھی نہیں تھا۔ تانگا اور گھوڑا بھی ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ دیکھ ارشاد بھائی، تمہارا باپ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، انگریز کسی کا خون معاف نہیں کیا کرتے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ تم نے 2 دوستوں کے ساتھ لطیف نام کے ایک لڑکے کو قتل کیا ہے۔ اس واردات میں تم نے اپنا تانگا استعمال کیا تھا۔ 1000 کوشش کرو، باپ کی دولت لٹا دو، تم بچ نہیں سکتے۔ اقبال جرم کر لو، پھر ہم تمہیں اچھی خاصی رعایت دلا دیں گے۔ انسپکٹر اینڈریو نے بھی اس سے ایسی باتیں کہیں، کچھ لالچ دیا، کچھ ڈرایا دھمکایا، لیکن اسے اپنے باپ کی جاگیرداری پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ ہماری بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کی نشاندہی کر دے، لیکن وہ انکار کر رہا تھا۔ ہم نے اسے اپنی حوالات میں بند کر دیا۔ وہ ناشتہ مانگ رہا تھا، لیکن ہم اسے سارا دن بھوکا رکھنا چاہتے تھے۔ ہم نے سنگیتا کو بلوایا اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آ گئی۔ باپ کو الگ بٹھا دیا اور سنگیتا کو تانگا اور گھوڑا دکھایا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، یہ تانگا ارشاد کا ہے اور یہی گھوڑا اس تانگے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں سنگیتا کو حوالات کے دروازے پر لے گیا، جس میں ارشاد بند تھا۔ قانونی طور پر ملزموں کی شناخت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میں یہ طریقہ اپنے طور پر اختیار کر رہا تھا تاکہ ارشاد اور سنگیتا کا آمنا سامنا ہو جائے۔ سنگیتا نے ارشاد کو دیکھا تو اسے گالیاں دینی شروع کر دیں اور کہا کہ تم نے لطیف کو قتل کیا ہے، اب تم پھانسی چڑھو گے۔ سنگیتا کو ہم نے گھر بھیج دیا۔ میں آپ کو رات تقریباً 10 بجے کی بات سناتا ہوں۔ رات کو ہم نے ارشاد الحسن کو حوالات سے نکلوا کر تفتیشی کمرے میں بٹھایا اور اسے اقبال جرم پر آمادہ کرنے لگے۔ اس کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی، سوائے پانی کے اس کے اندر کچھ نہیں گیا تھا، لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ 1 سگریٹ اور وسکی کے 2 پیگ پلا دو، پھر وہ رو پڑا۔ غور فرمائیں کہ یہ تھی ایک مسلمان کی اولاد۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت اور جاگیر مل گئی تو خدا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کی قسمت بھی ایسی جاگیرداروں کی مٹھی میں آ گئی۔ اس نوجوان ملزم کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ وہ 1 سگریٹ اور 2 پیگ شراب کے عوض اپنا ایمان بھی دینے پر تیار ہو گیا، لیکن اس کے پاس ایمان تو تھا ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہماری بات مان لے اور اسے نہایت اعلیٰ کھانا کھلائیں گے، سگریٹ بھی دیں گے اور 2 پیگ نہیں بلکہ وسکی کی بوتل اس کے آگے رکھ دیں گے۔ انسپکٹر اینڈریو نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سامنے رکھ لیا،
پھر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ کہیں سے تھوڑی سی ولایتی شراب لے آئے۔ شراب کوئی نایاب چیز نہیں تھی، فون کر کے کہیں سے بھی منگوائی جا سکتی تھی اور منگوا لی گئی۔ اب سگریٹ اور شراب کا کرشمہ دیکھیں۔ شراب آنے سے پہلے ہی ارشاد الحسن نے سگریٹ پیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اینڈریو نے پیکٹ پیچھے کر کے کہا کہ پہلے اقبال جرم۔ ہاں صاحب، لطیف کو میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ قتل کیا تھا اور ایک دوست تانگے میں بیٹھا رہا تھا۔ انسپکٹر اینڈریو نے سگریٹ پیکٹ اور ماچس اس کی طرف سرکا دی۔ ہم نے اس کے لیے کھانا منگوا لیا تھا اور ساتھ شراب اور گلاس بھی رکھ دیا۔ کھانے اور شراب پر تو وہ ٹوٹ پڑا اور جو کھانا اس کے اندر جا رہا تھا اس کی زبان میں روانی آتی جا رہی تھی۔ کچھ شراب بھی اس کے اندر گئی تو وہ یوں بولنے لگا جیسے دوستوں میں بیٹھا کوئی دلچسپ بات سنا رہا ہو۔ مطلب یہ کہ وہ کھانے کے دوران اپنے جرم کی بیک گراؤنڈ اور پھر واردات کا طریقہ سنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ایک مسلمان کا اتنا خوبرو بیٹا اخلاقی تباہی میں جا پڑا تھا۔ یہی ایک نہیں، نہ جانے اس جیسے کتنے بیٹے تباہ و برباد ہو رہے تھے۔ میں اس کا پورا اقبال جرم نہیں سنا رہا، یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ ارشاد نے بتایا کہ دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک لڑکی اسے دھتکار گئی ہے اور کسی اور کو دوست بنا لیا ہے، پھر سنگیتا نے بھی اس کی بے عزتی کر دی۔ ارشاد کو معلوم تھا کہ مقتول ہر صبح اس میدان میں ورزش اور پھر ہاکی کی پریکٹس کے لیے جایا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، وہ اسے صرف مارنا پیٹنا چاہتا تھا، لیکن ہاکی سٹک اس کی کن پٹی پر لگی تو اس سے وہ مر گیا۔ ارشاد کا خیال تھا کہ وہ مرا نہیں اور کل صبح اسے نظر آئے گا، لیکن اسے 1.5-2 گھنٹوں بعد پتہ چل گیا کہ لطیف مر گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دونوں دوستوں کی بھی نشاندہی کر دی اور ان دونوں کو اسی روز گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے یہ کہانی بہت مختصر کر کے سنائی ہے اور اتنا ہی کافی سمجھوں گا کہ ارشاد الحسن اور اس کے دوست کو، جس نے ارشاد سے مل کر لطیف کو قتل کیا تھا، سزائے موت دی گئی اور جو دوست تانگے میں بیٹھا تھا اسے آنتے جرم میں 4 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی تو ہائی کورٹ نے ملزموں کی نوعمری دیکھتے ہوئے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی اور تیسرے دوست کی سزا برقرار رکھی۔ سنگیتا کورٹ میں پیش ہوئی تھی اور اس نے بڑی دلیری سے ارشاد کے خلاف بیان دیا اور ثابت کر دیا تھا کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ سزائے موت دینے والا سیشن جج ایک اینگلو انڈین تھا۔ اس نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ دولت مند جاگیردار اور ان کی اولاد عام آدمی کو اپنی رعایا اور غلام سمجھتے ہیں، اور جاگیردار دولت کے نشے میں جہاں ہر طرح کی بد اخلاقی اور بدی کا ارتکاب کرتے ہیں وہاں قتل تک بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سب انسپکٹر ہرچرن داس کے خلاف ہم نے تفصیلی رپورٹ لکھی تھی کہ اس نے تفتیش میں اس طرح دانستہ کوتاہی کی تھی۔ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی اور اسے سب انسپکٹر سے ASI بنا دیا گیا۔ عام فہم زبان میں یوں کہیں کہ اسے بڑے تھانے دار سے چھوٹا تھانے دار بنا دیا گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔